अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा है जी, आयत नंबर 42 से हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं वला और ना तलबिसू तुम मिलाओ। ये है जी लाम बासीन। आपको याद पता नहीं है कि नहीं, जिस वक्त हम इबलीस को पढ़ रहे थे तो मैं उसका बा लाम सीन की बजाय लाम बासीन भूल गई थी, रूट। फिर मैंने अगले दिन करेक्शन की थी। तो ये है वो लाम बासीन। लबासा और लबीसा। लबासा से सारे लिबास वाले वो बनते हैं, मलबूस, लिबास वगैरह, इल्बस, इस तरह के बहुत सारे सीगे बनते हैं। और लबीसा जेर के साथ, इसका मतलब होता है दो चीजों को मिला देना। दो चीजों को मिला देना, इस तरह से मिला देना कि एक चीज दूसरी के साथ मिलकर पहचान में ना फंसे, मशकूक कर देना, खलत मलत कर देना। ठीक है, तो इससे लफ्ज बनता है तलबीस। तलबीस किताब भी है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की, अगर कभी वक्त मिले और ज़ौक हो आपको तो पढ़िए। तलबीस इबलीस, असल किताब तो अरबी में है, तर्जुमा है इसका अवेलेबल। तलबीस इबलीस क्या मतलब होगा इसका? इबलीस के पैदा करदा मुगालते, वो बातें जिनमें हमें शैतान ये चकमा देता है नेकी कर रहे हो। तो आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कितने ही हमारे मुआशरे में राइज काम वो है जिन्हें शैतान ने हमें नेकी दिखाया, वो नेकी है नहीं। इन्हीं को आप बिद्दत भी कहते हैं। तो बहरहाल तलबीस का मतलब होता है किसी को धोखे में डालना। फईल का वजन है तो मतलब है किसी को हमेशा धोखा देने की कोशिश करते रहना, तो उसी से तलबीसू है। ये अमर है, मुजक्कर हाजिर है। तलबीसू तुम मिलाओ, ला तलबीसू तुम ना मिलाओ, अल हक बिल बातिली, हक और बातिल को, हक और बातिल को मिलाओ मत। यानी इस तरह से बातें मिक्स मत कर दो कि हक और बातिल को समझना मुश्किल हो जाए। मिसाल दे सकते हैं इस अपनी मुसलमान उम्मत में से? मुश्किल सवाल नहीं है। जी आप क्या कह रही थी? शादी ब्याह वाली तलबीस में नहीं आती। सबको पता है कि ये इनमें कोई अजर नहीं है, वो नेकी के लिए कोई नहीं करता। मेहंदियां वगैरह कोई नेकी के लिए करता है? तलबीस का माना समझे ना, तलबीस का माना है हक और बातिल को इस तरह मिला देना तो लोगों को ये समझना है कि गलत क्या है सही क्या है। तो शादी के मौके पर जो भी रस्में करते हैं सबको पता है कि गलत है। वो करते क्या क्या वजह से हैं कि जी बच्चे कह रहे सन, हम खुशी है बच्चियां दी, तो कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं नहीं मेहंदी करने पर मुझे इतना इतना सवाब मिलने वाला। हाँ, मौत की रस्म इसकी एक मिसाल है। सही अच्छी जो मिसाल है इस वक्त नाहिद ने दी, ईद मिलादुन नबी। सिर्फ ये नहीं कि इसको ईद कहना तलबीस है, ईद मिलादुन नबी को लेकर जो दलीलें बयान की जाती है वो इतना। अब देखें कल जो हमने बात डिस्कस की कि किस्सा आदम में आदम को बनाते ही अल्लाह ने सजदा करवाया, तो ये सेलिब्रेशन थी ना, ये हक और बातिल मिलाना नहीं। ऐसी चक्करबाजी करते हैं ना कि एक आम बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि सही कौन कह रहा है, कौन है जो सही कह रहा है। तो ये है हक और बातिल को मिलाना, इस तरह से बात गुडमुड करते हैं। कोकब नूरानी साहब ने पिछले साल ये बयान जारी किया था कि आपसे कहते हैं कि कुरान से मिलाद का सबूत लाओ तो सूरह मरियम की आयत 32 से 33 सुना दो, वही जो मैंने आपको कल सुनाई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली आयत। अब उनमें कौन सा मिलाद का सबूत है भाई? कोई मिलाद का सबूत नहीं, किसी तरह से नहीं है। और इन्हीं इन्हीं आलिमों के पास जाए, यही कोकब साहब के पास जाए और बसद एहतराम उनसे पूछे कि अपने बेटे की बर्थडे करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? हराम का फतवा देंगे आपको। तो फिर उनसे पूछिए कि जो हराम चीज है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कैसे हलाल कर देते हैं।
میلاد کا کیا مطلب ہے؟ برتھ ڈے منانا ہے نا. اگر آپ عربی میں کسی کو انوائٹ کریں نا اپنے بچے کی برتھ ڈے پر تو آپ یہی لکھیں گے میلاد الولد، میرے بچے کی برتھ ڈے پارٹی آ جاؤ. تو برتھ ڈے کو کہتے ہیں انگریزی میں میلاد. تو برتھ ڈے حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حلال کرتے ہو پھر؟ اپنی مرضی ہے نا، جس کا جو دل چاہتا ہے. تو یہ ہے حق اور باطل کو ملانا، حق اور باطل کو ملانا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بہت سارے مسائل، بالکل آپ نے صحیح کہا. جہاں جہاں اختلاف ہے نا وہاں پر حق اور باطل کو ایسے مکس کر دیا ہے کہ عام بندہ نہیں سمجھ پاتا. جس کو علم نہیں ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا. اب یہ کرتا کون تھا جس وقت قرآن اتر رہا تھا؟ یہود کرتے. جب یہود کے پاس آتے تھے نا سادہ لوگ، عرب کے لوگ، تو وہ یہود کو بڑا ویلیو کرتے تھے کہ یہود پڑھے لکھے اور اہل کتاب ہے، تو ان کی رائے جاننی چاہیے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو وہ کہتے تھے کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اس کا صحیح سٹیٹس یہود بتا سکتے ہیں کیونکہ ان پر نبی آئے ہیں. ہم پر تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آیا، تو ہمیں کیا پتا نبوت کیا ہوتی ہے، اور ہمارے پاس تو کتاب بھی نہیں ہے. یعنی کہ وہ اس طرح تو نہیں سمجھ سکتے تھے، میں کہہ رہی ہوں مطلب وہ کہتے تھے ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ان سے پوچھتے. تو جب وہ ان سے پوچھنے کے لیے آتے تو وہ صاف نہ نہیں کرتے، صاف نہ نہیں کرتے. لہٰذا وہ صحابہ کو کہتے بھی تھے ہم نے کب انکار کیا ہے محمد کی نبوت؟ ہم نے کب قرآن کے وحی ہونے کا انکار کیا؟ نہیں کرتے تھے، کھیلتے تھے نا اللہ کے ساتھ. اسی لیے تو اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اللہ کے بندوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو. تو ان کو پھر مشکوک کر دیتے کہ ہاں ہو سکتا ہے نبی ہو، لیکن ہمارے تو کتاب میں لکھا ہے کہ جو نبی ہوگا وہ قربانی پیش کرے گا، اس قربانی کو آسمانی آگ کھا جائے گی، ہے نا. ہاں ہو سکتا ہے نبی ہو، پر جبرائیل تو دیکھو نا جب آتا ہے عذاب لے کر آتا ہے. اب یہ کہتے ہیں جبرائیل وہی لے کر آتا ہے، پتا نہیں، یہ بات کھٹک رہی ہے ہمیں. اس طرح بس شک ڈال دیتے ہیں. حالانکہ ان بدبختوں کو، ظالموں کو پتا تھا کہ ان کی امت پر یہ نشانی ختم ہو چکی، یہ آگ والی، اور آخری نبی کے وقت میں یہ کرامات، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ان کو پتا تھا. اور ان ظالموں کو یہ بھی پتا تھا کہ جبرائیل ہی وہی لے کر آتے ہیں، اور جبرائیل ہی عذاب بھی لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے قیام کا ذمہ فرشتوں میں جبرائیل کے ذمے، میکائیل کا ذمہ ہماری روزمرہ زندگی کو ریگولرائز کرنا ہے، ہمارے رزق کے، کاروبار کے، معیشت. وہ ہمارے جو ہے نا یہ فائنینس منسٹر ہے اللہ کی طرف سے. اور جو ہمارے وزارت مذہبی امور کے ایڈمنسٹریٹر ہے، منسٹر ہے، وہ جبرائیل ہے. وہی بھی وہی لائیں گے اور سرکشوں کو سزا بھی وہی دیں گے. یہ جانتے ہیں لیکن لوگوں میں شک پیدا کر دیتے، کھل کر کوئی بات نہیں کرتے تھے. اسی طرح حلال و حرام کو لے کر یعنی ایسی بات کر جاتے تھے. اس کی میں مثال آپ کو دوں گی کہ جس طرح عمر بن العاص جو تھے نا، وہ گئے تھے جب مسلمانوں کے پیچھے ابیسینیا، حبشہ، مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے. تو پہلے دن تو صاف انکار کر دیا تھا نا جو نجاشی تھے کہ میں نہیں دوں گا مسلمانوں کو واپس. تو اگلے دن دوبارہ آیا عمر بن العاص، مسلمان نہیں تھے ابھی، ذہین بہت تھے. کہنے لگے ذرا سے یہ تو پوچھیے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ظاہر ہے مسلمان کہیں گے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، نجاشی چڑ جائے گا اور نجاشی انہیں ہمارے حوالے کر دے گا، چکر حق باطل ملا دے گا. تو وہ تو خیر کھلے دشمن تھے. تو پھر بلایا گیا اور جو تھے آپس میں ڈسکشن بھی ہوئی، بتا دیا گیا کہ آخر اس بات کا جواب دو. تو آپس میں مسلمانوں کی ڈسکشن بھی ہوئی. لہٰذا میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے سب لوگ بیٹھے اور کہنے لگے اب کیا کریں، اگر ہم سچ کہتے ہیں تو ہم تو پکڑے جائیں گے. تو جو تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے کسی کے غضب کی پرواہ نہیں، میں وہی کہوں گا جو حق ہے. لہٰذا پھر سب نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے نا کہ کیا کریں، کیا بات کو ریپ اپ کر دیں، کیا کریں. تو بیچ میں سے ظاہر ہے سب کا انسان پریشان بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اپنے گھر، اپنے ملک چھوڑ کر حبشہ گئے تھے، اب ڈر تھا کہ اگر واپس لے گئے تو جان سے ہی نہ مارتے. تو تھوڑی سی کمزوری آئی بیچ میں، تو کہنے لگے کس طرح اس معاملے کو ڈیل کیا جائے، کیا کوئی ہمیں کوئی درمیانہ راستہ نکالنا چاہیے.
تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، مجھے کسی کا خوف نہیں، مرنا ہے تو مرنا ہی سے۔ تو پھر سب قائم ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے جعفر، وی آر ود یو۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہے؟ پڑھی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے کہا عیسیٰ خدا ہے وہ کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا خدا تین میں سے ایک ہے وہ بھی کافر ہو گئے۔ آ کر انہوں نے آیتیں پڑھی، اور بعض روایتوں میں بلکہ زیادہ میں یہ آتا ہے کہ سورہ مریم کی آیتیں پڑھی، تو بہرحال مریم کی آیتیں پڑھی، اور بعض جو ہیں دونوں حدیثوں میں یوں کرتے ہیں کہ کچھ ایک دو جو آیتیں آل عمران کی اور زیادہ مریم کی تھی۔ بہرحال انہوں نے قرآن کی آیات تلاوت کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی، اور ان میں واضح کر دیا گیا تھا کہ عیسیٰ صرف اللہ کے بندے اور رسول اور کلمۃ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ تو نجاشی جو ہے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ اب یہاں پر میں آپ کے دو باتیں سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں۔ پہلی بات کہ حق اور باطل کو اس طرح ملایا جاتا ہے، دوسری بات مسلمان کا فرض ہے جان پر بنائے تو بنائے، حق کو واضح کر کے رہے، یہ اس طرح مکس حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا حق کیا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا باطل کیا ہے، اس حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی مسئلہ یہی تھا، حق اور باطل ملا ہوا تھا نا، حق پرست تھے کہ نہیں تھے نا، زید بن عمر بن نفیل آپ کے اعلان نبوت سے بھی پہلے تھے نا، ورقہ بن نوفل بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، ایک جماعت تھی باقاعدہ، اور ان کو یہ لوگ صابی کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ان کو صابی کہتے تھے، کہ جو لوگ، صابی کا مطلب ہوتا ہے بددین، جیسے آج ہمیں وہ کہتے ہیں نہیں جی بے دین نہیں بد دین، بے دین تو وہ نا جس کا دین کوئی نہیں ہے۔ یہ جو باپا جانی ہے نا، یعنی کہ بریلوی ہمارے بہن بھائی ان کے جو لیڈر ہیں الیاس ستار صاحب، وہ ہمیں جو قرآن والے ہیں نا وہ ہمیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بد دین، کسی بد مذہب کا، کسی بد دین کا کال نہ سنو، بات نہ سنو، اور وہ ہم سے اتنی آپ کو تو وہابی لفظ کے اگر عادات نکالے جائے تو کیا نکلتے ہیں؟ نہیں عادات کہا میں، یہ نیومرولوجی میں چلتے ہیں نا، نیومرولوجی کو مانتے ہیں نا، عادات نکالتے ہیں نا، جیسے الف کا 1، بے کا 2، ہاں جی، جیسے بسم اللہ کا 786، تو وہابی کا نمبر 24 بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باپا جانی جو ہے نا وہ 24 نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں 2 بار 12، 2 بار 12، جی 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 جی، تو 24 کا لفظ نہیں، 24 کا عدد نہیں لیتے، نفرت کرتے ہیں ہم سے، اظہار نفرت کا طریقہ ہے، جی جی، وہ کہتے ہیں 2 بار 12 کا پورا کرنا ہے آپ نے۔ بتا تو رہی ہوں کہ وہ لوگ جو ہے نا وہاب نہیں، وہابی، وہابی وہ الفاظ کے عدد نکالتے ہیں، جیسے بسم اللہ کے 786 نکالنے میں، اور 786 کو وہ بسم اللہ کے برابر مانتے ہیں، اسلام نہیں مانتا، ہمارے بریلوی بہن بھائی مانتے ہیں۔ تو وہابی لفظ کا جو عدد نکلتا ہے وہ 24 نکلتا ہے، اور 24 نہ کہنا پڑے نا، سمجھ نہیں رہے آپ لوگ، چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں۔ ہاں جی، نہیں منحوس نہیں جی، ناپاک ہے وہ، آپ اور باتیں کر رہے ہیں سارے ہی، میں مختصر سی بات آپ سے کہہ رہی ہوں، اور بائی دا وے ویسے میں نے کی ہے کہ نفرتیں اس حد تک پھیلا دی گئی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ 24 کا عدد استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں 2 بار 12۔ ہماری بات اس میں ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخ رسول ہے، ان کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے، جس طرح کہ آپ خنزیر کا نام نہیں لیتے، زبان ناپاک ہوتی ہے نا، تو ان کا نام لینے سے بھی زبان ناپاک ہوتی ہے، تو سور سے ناپاک ہے ہم ان کے نزدیک۔ یہ جو فوت ہو گئے ہیں خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے خود کہا تھا وہابی تے سوراں دے بھی سور نے، تو جن کو وہ وہابی مانتے ہیں وہ ان کو ناپاک مانتے ہیں، جن کو وہ وہابی کوئی گروپ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، وہابی کوئی گروپ نہیں ہے، کہیں نہیں، یہ جن کو بد دین مانتے ہیں ان کو وہابی مانتے ہیں، اور وہابی کا عدد 24 بنتا ہے، تو وہ 24 کا ہنسا منہ سے نہیں ادا کرتے باپا جانی، وہ کہتے ہیں 2 بار 12۔
کہ وہابی تو نہیں کہنا زبان ناپاک ہوگی، 24 بھی نہیں کہنا زبان ناپاک ہوگی، 2 بار 12، آپ اور ہم اتنے ناپاک ہیں. اور یہ تو احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے کہ جو وہابی ہیں انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، ان کو بیٹیاں نہ دو، ان کی بیٹیاں نہ لو، اور ان کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو. اب وہابی ہیں کون؟ ہر وہ بندہ جو ان کی بات نہیں مانتا، جو قبر پر نہیں جاتا، جو بابوں سے مراد نہیں مانگتا، جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد سے اور جان سے بڑھ کر ہے، مگر ہے اللہ کے بندے، حاجت روا مشکل کشا نہیں، وفات پا چکے، قیامت کے دن ملیں گے ہم ان سے. جو یہ قرآن کے عقیدے لاتا ہے، سنت کے عقیدے لاتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، وہ ان کے نزدیک وہابی. تو یہ حق اور باطل کو ملانے کی ایک انتہا ہے، اور یہ نفروں کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام آپا وہابی کوئی فرقہ نہیں ہے، انہوں نے نام بنا لیا ہوا ہے. میں اصل میں یہی عرض کر رہی تھی کہ جس طرح کفار مکہ جو ہے نا، ان کے وقت میں جو توحید کی بات کرتا تھا وہ کہتے تھے یہ صابی ہے. صابی کا لفظی مطلب ہے بد دین، یہ صابی ہے، اس نے اپنا دین خراب کر لیا، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، الہوں کو نہیں مانتا، یہ ایک خدا کی بات کرتا ہے، یہ صابی ہے. اب ہمارے وقت میں ہو گیا یہ ہمارے الہوں کو نہیں مانتے، یہ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ وہابی ہیں. تو اگر قرآن کی بات کرنا، توحید کی بات کرنا وہابیت ہے تو وہابیت صحیح. کیونکہ جی توحید کا نفع پتہ ہے کیا ہے؟ آخر کار جہنم سے نکل آئیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ کرے ہم جہنم کی ہوا بھی نہ چھوئے ہم، لیکن بہتر اللہ کو پتا ہے، یا پھر خود ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہے. تو اگر کوئی جہنم میں پھنس گیا تو نکلے گا کیسے؟ ایمان ہے، توحید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اسے جنت سے، جہنم سے نکال لیا جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے کیسے نکالا جائے گا؟ سکین تو کھا چکی ہوگی جہنم کی آگ. آپ نے کہا اللہ نے سجدے کی جگہیں آگ پر حرام کر دی. جس نے اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کیا اس کی سجدے کی جگہوں کو آگ نہیں کھائے. پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پیر، وہاں سے پہچانا جائے گا یہ موحد تھا. اور آخری جو بندہ جہنم سے نکلے گا کیسے نکلے گا؟ یاد ہے جو آخری جنتی ہوگا سب سے ادنا درجے کا، کون یہ حدیث سنائے گا؟ میں نے آپ کو بڑی بار سنائی ہے جی. جی بالکل صحیح، کافی ہے، اتنا ہی بیان کافی ہے کہ آخری جو بندہ جہنم سے نکالا جائے گا وہ ایک موحد ہوگا، مگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی. تو اس کو جہنمی تانا دیں گے کہ تم توحید پر تھے، ہو تو جہنم میں ہی نا. تو وہ پھر روئے گا اور کہے گا کہ اللہ جی میں ان کے تانے نہیں سن سکتا، جہنم کا عذاب تو سہ رہا ہوں، ان کے تانے نہیں مجھ سے برداشت، تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو اللہ پھر اسے بھی نکالنے کا حکم دے گا اور وہ جنت میں بھیجا جائے گا. تو پھر کس چیز سے نکلوایا؟ توحید نے. توحید نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر سے، ابو ذر جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا. ابو ذر نے کہا اگرچہ وہ شرابی ہو، آپ نے کہا. وہ کہنے لگے اگرچہ وہ زانی ہو، آپ نے کہا ہاں. اور پھر آپ نے کہا جو توحید پر قائم رہے گا وہ جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. یعنی کہ ابو ذر زمین پر ناک بھی رگڑے نا کہ نہ جائے تب بھی جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ گناہوں کی سزا کاٹ کر جو جائیں گے. تو فائنلی موحد جنت میں چلے جائیں گے، درجوں کا فرق ہوگا لیکن جنت میں جائے گا. اور مشرک جنت میں جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. تو لہٰذا اس بات کو ہمیں کرسٹل کلیئر کرنا ہے کہ یہ کام شرک. میں وہی کہہ رہی تھی نا آپ سے کہہ رہی تھی شاید نہیں، وہ دوسری کلاس میں راجپوت ٹاؤن والی. میں اسے کہتی میں اگر مجھے حکمران بنا دینا کبھی اللہ، تو میں تو ایک کام پر فوکس کروں گی، یہ سارے مزار ختم کرا دوں گی، یہ سارے شرک کے اڈے ختم کرا دوں گی، جس کو جو کرنا ہے میرا کر. یا اللہ کا کام پورا ہوگا اور یا میں مروں گی، مجھے کسی کا خوف نہیں. ایک ایک مزاج ختم کرا کر ویسی توحید قائم کروں گی جیسے محمد بن عبد الوہاب نے سعودیہ میں دوبارہ قائم.
عثمانیوں کے بعد. اور یہ اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے. آج تو یہ گالیاں دیتے ہیں نا محمد بن عبد الوہاب کو, قیامت کے دن آپ اس بندے کی شان دیں گے. بہت ساری غلطیاں ہوں گی اس بندے کی زندگی میں, انسان تھے نا, لیکن جتنا بڑا کام جو ہے محمد بن عبد الوہاب کر گئے ہیں, حرمین کی ایسی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں کر سکا اور نہ کوئی کر پائے. آج تک قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ کیونکہ انہوں نے سعود بن عبد العزیز سے یہ کنڈیشن رکھی تھی, اور یہ باقاعدہ ریٹن ان کا یعنی لا ہے, سگنیچرڈ ہے, کہ سیاست کے معاملات تم دیکھو گے اور دین کے معاملات میرا خاندان دیکھے گا, آل شیخ دیکھے, تم دخل نہیں دو گے, اور اتنا پرسنٹ ریونیو ہمیں دو گے حرمین پہ لگانے کے لیے. اسی لیے یہ ناچ کرا سکتے ہیں, گانے کرا سکتے ہیں, سیاسی معاملات ہے نا, یہ حرمین میں اف نہیں کر پا رہے, کیونکہ حرمین کا انتظام آج بھی آل شیخ کے ہاتھ. تو جتنا بڑا کام محمد بن عبد الوہاب کے نصیب میں آیا ہے نا, یہ کسی کسی کے نصیب میں آیا, کسی کسی کے نصیب میں. آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ بھی زیرو سے, اور آدھی امت تو ویسے ہی نہیں مانے گی, وہ کہے گی آپ کہاں سے نبی ہو گئے, آپ تو ہمارے نیکوں کو نہیں مانتے. یہی وہی بحث چلے گی جی. اور یقین کریں اگر میں کسی بندے پر سچ مچ رشک کرتی ہوں نا امت میں سے کہ یہ کتنے اعلیٰ نصیب والے بندے, تو محمد بن عبد الوہاب. جو کام محمد بن عبد الوہاب سے اللہ نے لے لیا وہ صحابہ کے بعد کسی کے حصے میں نہیں آئی. پہلے وزارت بن گئی, جب عثمانی دور حکومت آئے نا, ترکیوں کے ہاتھ میں خلافت آئی, تو ترکی چونکہ غیر عرب تھے, نہیں جی ترکیوں سے پہلے کچھ نہیں بنا ہوا تھا. جب ترکیوں نے خلافت ٹیک اوور کی ہے تو وہ غیر عرب تھے, تو انہوں نے پھر مزارات وغیرہ بنوائے, اور وہی ماحول تھا جو آپ کے یہاں پر ہے. تو جب پھر عربوں نے دوبارہ ٹیک اوور کیا ہے تو پھر انہوں نے وہ سب کچھ ختم کیا, اور اس کی بہت مخالفت, آج تک گالیاں دیتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, گستاخ صحابہ, گستاخ رسول, گستاخ اولیاء وغیرہ کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام تھا, لیکن حق اور باطل کو الگ کرنا بہت ضروری, ورنہ عام بندہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا. عام بندہ اسی لیے پریشان رہتا ہے نا, ایک عام بندہ. تو حق اور باطل کو ملانے کا نتیجہ ہے جو آج آپ میلاد کے فنکشن دیکھتے ہیں. آپ کے سلیبس میں, میرے دل پر یہ نہیں, میرے دل میں گڑا ہوا خنجر ہے یہ, کہ سلیبس میں آپ کے لکھ دیا گیا ہے کہ ہماری 3 عیدیں ہیں. دین بدلا جا رہا ہے, ہمارے ہوتے ہوئے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جب اللہ کہیں گے میرا دین بدلا جا رہا تھا. حدیث میں تمہارے نبی نے بار بار 2 عیدیں کہیں, اور میں نے بھی قرآن میں براہ راست عید کو تو نہیں مگر ان 2 تہواروں کو ذکر کیا گیا, انڈائریکٹ رمضان کا ذکر آیا, حج کا ذکر آیا, اور انہی سے ریلیونٹ دونوں عیدیں ہیں ہماری. تو تم لوگ کہاں بیٹھے تھے, کیا کر رہے تھے جب میرا دین بدلا جا رہا تھا, کیا تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھ کر, کیا جواب دیں گے؟ اور جو نسل اپنی سلیبس کی کتابوں میں پڑھ کر بڑی ہوگی وہ تو پریشان ہوگی نا. جیسے دیکھیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے, آج بھی عیسائیوں کا گروپ مانتا ہے جو کیتھولک ہے نا, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں, لیکن چونکہ یہ بات سلیبس میں آ گئی, عیسیٰ علیہ السلام تو اس میں آ گئی, آپ انسائکلوپیڈیا کھولے اس میں آ گئی, تو ایک عام جو بچہ ہے نا عیسائی, وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ سن آف گاڈ ہے. پھر جب آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے, یہ کیا کہہ رہے, تم تو کافر ہو گئے ہو, تم کہتے ہو عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے. وہ اپنی جگہ سچا ہے, وہ معصوم ہے, اس نے تو پڑھا ہے, اس نے اپنے سلیبس کی کتاب میں پڑھا ہے, اس نے اپنی انسائکلوپیڈیا میں پڑھا ہے, اس نے ہر جگہ پڑھا ہے. اسی طرح جب ایک مسلمان بچہ پڑھے گا, یاد کرے گا, امتحان میں سوال کے جواب میں لکھ کر آئے گا کتنی عیدیں ہیں, 3, کون کون سی, یہ جب آپ اس کو کہیں گے, کل کو اس کی ایج کا کوئی بندہ کہے گا کہ نہیں نہیں عیدیں 2 ہیں, میری امی نے بتایا, تو کہے گا لو تم کیا بات کر رہے, میں نے تو خود پڑھا عیدیں 3 ہیں, 3 عیدیں ہیں, یہ دیکھو. اور پھر وہ آپ کو دلیل دے گا, اس کے پاس تو دلیل ہوگی نا, یہ دیکھو کورس کی کتاب, یہ دیکھو فلانا انسائکلوپیڈیا, یہ دیکھو. پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح چیزیں بدلتی, اسی طرح دین بدلے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اہم برکت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ نہیں بدل سکتے, لہٰذا ہم اس چکر کی کاٹ کر سکتے, لیکن اٹھنا اور کرنا ہو. اور بیٹھ کر ایک دوسرے سے اتنا لڑتے ہیں, کہاں ہے سارے, کیوں نہیں آواز اٹھائی کہ یہ کیا چینج کرتے ہیں.
یہ مجھے بہت بڑا سوچنا ہے کہ جو یہ حکومت عارفی بنی ہوئی ہے اس میں دیکھیے گا جیسے کورونا میں اتنا کچھ چینج آیا ہے اس میں بھی دیکھیے گا کیا کیا چینج کر لاتے ہیں اصل حکومت آئے گی وہ بھی معاملات ہیں۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی رہی ہو، دین والی کوئی حکومت تھی، دین کا کوئی شعور کسی کے اندر تھا، ان کو دین سے کوئی لینا دینا ہے؟ کوئی لینا دینا نہیں۔ جن نے لایا گلی تھی اس دن ٹوٹ چلی، یہ تو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے۔ دین کے بارے میں ان کی سینس کلیئر ہے؟ تو جب نہیں ہے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کسی دیندار کو حاکم بنائیں گے تو اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے نا۔ لہٰذا میں تو حکمرانوں کی بات ہی نہیں کر رہی۔ مجھے ایک حکمران آپ ڈھونڈ کر لا دیں اس وقت جو حرام کاریاں نہ کرتا ہو، تو آپ کون سے حکمرانوں سے امید لگا کے بیٹھے؟ میں تو عالموں کی بات کر رہی ہوں، عالم جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، جو کھاتے بھی قرآن کی کمائی ہے، تو وہ کہاں ہے سارے؟ کسی پیر کی دعا سے آج تک مرید ایک سائیکل تو لے نہیں سکا، لیکن مریدوں کے نذرانے سے پیروں نے پراڈو تو بڑی خریدی ہوئی ہیں۔ تو پھر آئے نا، کوئی کام کریں، کم از کم بنیادی باتوں پر آواز اٹھائیں کہ یہ جھوٹ کیوں چینج کر رہے ہو، یہ جھوٹ ہے جو لکھ رہے ہو، جھوٹ کو سچ بنا رہے ہیں اور حکومتی طاقت کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ یہی ہے تلبیس، یہی ہے حق اور باطل کو ملانا، اور اس کو چھوٹا معاملہ مت سمجھے، یہ دین کے اندر چینج ہے۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا چلو کسی عید میلاد منا لیا تو کی ہویا، بدعت ہے، کافروں سے مشابہت ہے۔ تب تک ہے یہ اتنا مسئلہ جب تک یہ پرسنل ہے، میں نہیں منا رہی، حفصہ منا رہی ہے، یہ پرسنل ہے۔ لیکن جب اس کو آپ نے کتابوں میں تیسری عید ڈکلیئر کر دیا اور لکھا اسلام میں 3 عیدیں ہیں اور اس کو کلیم کیا، آپ نے دین بدل دیا۔ اب یہ مسئلہ کفر شرک کا ہو گیا، بدعت سے بڑھ گیا۔ آپ مجھے بتائیں آپ اپنے بچے کو کیا یاد کرائیں گے؟ کیا یاد کرائیں گے؟ 2 عیدیں ہیں کہ 3 عیدیں؟ کہیں آپ ان کو کہیں اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ پیپر میں بھی لکھ کر آئیں، کیا ہوگا؟ 2 نمبر کاٹ لیں گے نا، 2 نمبر کاٹ لیں گے نا یار، کاٹ لیں، کاٹ لیں۔ اتنا تو بچوں میں سوچ پیدا کریں کہ جب ان کو یہ پڑھائیں، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے تہوار، یہ تو باقاعدہ وہ ایک مضمون ہے اردو کی کتاب کا، اور 2-3 کلاسوں میں ہے، کلاس 3 میں بھی ہے، پھر کلاس 8 میں بھی ہے، ایک اور کلاس میں بھی ہے، اب وہ میرے ذہن میں نہیں، کون سی 5th ہے شاید۔ تو آپ یہ بات ہے کہ ان کو جب پڑھا، جب وہ ان کو پہلے ہی کلیئر کریں گے بیٹے ہماری 2 عیدیں، ان کو اس کی حدیثیں بھی دے ایک دو۔ آپ کو بخاری میں، مسلم میں، ہر جگہ عیدین کی حدیثیں مل جائیں گی کہ یہ دیکھیں یہ دو عیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری 2 عیدیں۔ اور جب آپ کو پیپر میں یہ سوال آ جائے کہیں 2 عیدیں، جب ٹیچر کلاس میں پوچھے ہماری کتنی عیدیں، نے کہا جی 2 عیدیں، وہ کہے 3 ہے، انہوں نے کہا جی کتاب میں ضرور لکھا ہوا ہے مگر حدیث کی فلاں کتاب میں نہیں لکھا ہو، اس میں یہی لکھا ہے کہ 2 عیدیں، آپ نمبر کاٹ لیں، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے استاد صاحب؟ جی آپ کی سلیبس کی کتاب، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب پر آخرت کا فیصلہ نہیں ہونا، آخرت کا فیصلہ قرآن پر ہونا ہے، اور قرآن کی پہلی تشریح پر ہونا ہے، اور وہ تشریح ہے حدیث کی کتاب۔ تو بخاری لے لیں، مسلم لے لیں، سننی ہے نا تو بخاری مسلم سن لیں، لیکن نہیں، تو یہ دین کو بدلنا ہے، تلبیس یہاں تک پہنچ گئی۔ جیسے یہود نے دین کو بدلا، ہم بھی بدل رہے ہیں، بس ایک بات ہے، اور وہ فرق انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ کتاب نہیں بدل سکتے، حدیث نہیں ختم کر سکتے، لہٰذا جو حق کا متلاشی نکلے گا اسے حق مل جائے گا۔ لیکن حق تلاش کرنے کے لیے لوگ ولنگ نہیں نہ ہوتے عام طور، وہ کہتے ہیں اب ظاہری بات ہے جابس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جب کبھی وقت ملے گا تب دیکھیں گے۔ اوہو بہت بڑے فتنوں میں بیٹھے ہیں ہم، اور اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کن حالات میں بیٹھے۔ کیا کہا جائے؟ وہ اقبال کہتے ہیں نا، صفت شم لحد مردہ ہے محفل میں، آہ اے رات بڑی دور ہے منزل پہ۔ ہمارا وہی حال ہے، اللہ آسانی کرے، لیکن اصل میں اللہ اس میں آسانی خود نہیں کریں گے، یہ تو ہمارا کام ہے۔
دین کا قیام ہی تو ہمارا ذمہ ہے امت مسلمہ کا. اور قیام کیا ہے؟ خلافت ہے نا. کیا ہوتی ہے خلافت؟ اللہ کے دین کو اللہ کے بہاف پر قائم کرنا. اسی پر تو ہماری پکڑ ہونی ہے, اسی پر چھٹکارا ہونا ہے. اگر یہ اللہ نہیں کرانا ہوتا تو پھر فرشتے برے تھے. انہوں نے کہا تھا اللہ جی ہم بھی ہیں, پر اللہ نے کہا نہیں بندے, یہ اپنی مرضی سے میرا دین قائم ہے. تو بہرحال دین قائم ہوگا. یہ فتنوں کا دور مستقل نہیں ہے. ان فتنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آ جائیں گے انشاءاللہ. فتنوں کا خاتمہ کرنے والے کون ہیں؟ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. ٹیبل ول ٹرن انشاءاللہ. یہ گریٹر اسرائیل, گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہود. ان سے ہماری جان چھوٹے گی, سب کچھ ہوگا. لیکن جب تک نہیں ہوتا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتے. ہم کریں یا نہ کریں اللہ کا کام تو ہو کر رہنا ہے. لیکن ہم اتنا تو کریں جو کہا تھا نا اصحاب السبت والوں نے, کہ ہماری تو جو ہے حجت ہو جائے, ہماری تو حجت ہو جائے کہ اللہ جی جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا, ہم تو حجت دے سکتے. تو اتنا تو کام کریں. اتنا رنج ہوتا ہے مجھے, اتنا رنج ہوتا ہے مجھے. ان کو بھی رات کو ان پر ماتا جی آتی ہیں, تو یہ رات کو فیس بک سے جو ہے نا پوسٹیں شیئر کرتی ہیں. تو انہوں نے گروپ میں پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی, پہلے بھی میری نظر سے گزری, اچھی ہے. اس نے مذاکر تنزن لکھا ہوا تھا کہ اگر تاج محل پاکستان میں ہوتا تو شاہ جہاں کا بھی عرس منایا جا رہا ہوتا. تو اس پر ایک خاتون نے ان کو کراس کمنٹ کیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بزرگوں کا عرس منانا غلط ہے. پھر میں نے رپلائی تو کیا ہے ان کو, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اٹکے بھی وہیں پر ہوئے ہیں نا. ہم وہیں پر اٹکے ہوئے. ہم کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟ جہاں کفار مکہ کھڑے تھے اور جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک رہے تھے, اور وہ حیران ہو کر کہتے تھے محمد کیا کہہ رہے ہو, محمد کیا کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بدقسمتی سے اس مقام پر کھڑے اٹکے ہوئے. اتنے مزار ہیں جو کسی نہ کسی کا مسئلہ چلتا ہی رہے. میں آپ ہی سے بات کر رہی تھی, مجھے اس طرح یہ آج میسج کا آیا تو اسی طرح میں نے چیک کیا. میں نے وہی بنی اسرائیل کے اندر جو بیل کی محبت, گائے کی محبت تھی, بچڑے کی محبت تھی, ابھی ہم ابھی تک وہی تھے. یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے کہ اس نہیں میں بزرگوں نے دین کی ہم ان کا تہوار منا نہیں سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس کو توحید کی محبت مل جاتی ہے نا وہ شرک نہیں کر سکتی. اور جو شرک کی محبت میں پھنس جائے نا, محبت ہو جائے شرک سے, اس سے نکلنا بہت مشکل. مجھے اتنی یاد آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات, بقرہ کی آیتیں آگے آپ پڑھیں گے, جب تم ان کے سامنے اللہ کے شریکوں کا ذکر کرتے ہو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں, اور جب تم اللہ واحد القہار کا ذکر کرتے ہو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں. یہی بات ابھی تک, یہی بات. آپ بیٹھ کر گا دینا وہ میرا تیرے بوئے میں آن کھلوتی, جھومیں گے, خوش ہوں گے. اور آپ توحید پر بات کریں, آپ ایک حمد سنا دیں, ان کے موڈ خراب ہو جاتے. نہیں سمجھ, اتنی نہ سمجھ نہیں ہے, مگر اس میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے. آپ دیکھیں انہی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جو زیادہ شرکیہ نعتیں اور شرکیہ جو ہے وہ نظمیں پڑھتے ہیں. ایک ایسا نعت خواہ مجھے ڈھونڈ کر دے دیں جس کی فیم ہو اور لوگ اس کو بلاتے ہوں اور وہ حمد پڑھتا ہو یا اچھی نعت پڑھتا ہو. کوئی ریٹنگ نہیں ہے, کوئی ریٹنگ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, طوائف اپنا جسم بیچتی ہے, اس سے زیادہ گھٹیا وہ عالم ہے جو دین بیچتے. لہٰذا اللہ ان کو ذلیل کرا دے. یہ جو اب طوائفوں کی طرح پیسے لٹاتے ہیں نا, وہ طوائفوں سے زیادہ بد کردار. طوائف تو صرف اپنا جسم بیچتے, یہ اللہ کے دین کو بیچتے. یہ ان سے بڑے اور گندے بیوقات ہیں.
اور یہ اللہ کی ان کے لیے جو ہے نا ناراضگی ہے، اللہ نے ذلیل کرا دیا ہے کہ آج یہ ناچ رہے ہوتے ہیں یا گا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان پر اسی طرح ٹھگیاں لٹا رہے ہوتے ہیں جیسے کبھی مجرموں میں لٹائی جاتی تھی. یہ اسی کے مستحق ہے. کوئی مجبوریاں نہیں ہے جی، کوئی مجبوریاں نہیں. ہاں پیسے سے پیٹ کسی کا نہیں بھرتا، وہ الگ بات. تو یہ سارا جو فساد ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ حق اور باطل کو ملانے سے. جب تک کھل کر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے معاملات خراب نہیں تھے. ابھی بھی حرم میں کہتے ہیں نا، حرم میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مختلف آتی رہتی ہیں کہ حرم میں کوئی الٹا سیدھا کام کر رہا ہے تو وہاں پہنچ گئے متوے اور انہوں نے بٹھا لیا. پرسوں میں دیکھ رہی تھی ایک پیر صاحب تھے تو ان کو متوے نے پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا آپ پیر ہیں. اچھا ان کے ساتھ ان کے مرید بھی تھے، وہ کر رہے تھے اپنے تو اوپر سے متوا آ گیا. اس سے وہ بیٹھ گئے، بڑی محبت سے وہ بیٹھ گئے. وہ کہنے لگے کہ آپ پیر ہیں. جواب ہی نہ دیں آپ پیر. کافی 3-4 دفعہ پوچھا، پھر اس نے کہا اچھا دیکھیں ایک اچھا اور سچا آدمی نا جواب دیتے، آپ بتائیں آپ پیر ہیں؟ تو کہنے لگا ہاں. اس نے کہا پیر ہیں آپ تو یہ آپ کے مرید ہیں جو ساروں نے کیسری کپڑے پہنے اورنج کلر کے. تو وہ پھر اس نے جواب نہیں دیا. پھر مریدوں نے دیا کہ ہاں جی یہ ہمارے پیر ہیں، ہم مرید ہیں. پھر وہ ایک لمبی ویڈیو ہے، اس میں پھر وہ ان سے بحث کرتے رہے، سمجھاتے رہے. تو مریدوں کے چہروں پر کچھ تاثرات تھے. پیر نے اپنا چہرہ سٹون کر لیا تھا، یعنی کہ بالکل امپریشن لیس، کوئی امپریشن نہیں دے رہا تھا، کوئی ایکسپریشن نہیں دے رہا تھا کہ اسے بات صحیح لگ رہی ہے غلط لگ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر حق کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں. تو وہاں جانے والے لوگ بہت دفعہ چینج ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ چینج ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حق کو حق کہنے کا رواج نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں انٹرفیئر کر رہے ہو تم. نہیں جی یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. یہ انٹرفیئرنس اگر انٹرفیئرنس ہے تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری قوم کی زندگی میں انٹرفیئر کیا. عورتیں آ رہی ہیں ان کے کھلیے جیسے میک اپ فل جولری اور سروں میں اتنے کا اور سارے پھول ان پہ پہن رہے ہیں اور عجیب ہی وہ ماڈرن بس یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بس اللہ معاف فرما دے. اتنا ہے چادریں اتنا بڑھ گیا تھا. بدت میں نے کیا کہا تھا؟ علامہ ابن تیمیہ کا کیا قول سنایا تھا آپ کو؟ بدت بانج نہیں ہوتی، بدت انڈے بچے دیتی ہے. یہ بدت کے انڈے بچے. اتنا ہی کام ماڈرنائز کرتے جا رہے ہیں حالوں میں اور بس یہ فتنہ ہے، بڑھتا جائے. تو یہی سارا جو ہے تلبیس حق و باطل ہے. جی آپ جی جی گندا بھریا ہے اور تسمیاں پائیاں کڑے پائے اور میں بیٹھی تو ڈنڈے نے نا میرے پیچھے کیتا میں مجھے دیکھا پھر ڈر کے پیچھے ہٹی پیچھے ہٹی اور بھی دن پانچ گئے نہ بائے بائے اور میں دیس کے ساتھ وہ بیٹھی تو ایک اور بن انہوں بھی ڈنڈا مار لیا پیچھے ہٹ کچھ نہیں دیکھ لیا ایک بھی چوٹ چوٹ کھا کے پیڑوں کے منہ میں کام کھا گیا میں کہ میں پیچھے بیٹھی ہوئی میں کہ ان پیڑوں فٹافٹ چھترے بلائے کہ انہوں اٹھا کے باہر پھینک دیا اور نہ نہیں گیا. اچھا وہ باہر بھی اتنا وہ آئے بستر گئے وہ آن کے جانے وہ ڈہ گئے اور میں نا سمجھ میں رام نہ بڑھیا سو کے گلا کریے میں جو جاؤں پلیز بات کر اتنا کہ ایمان کمزور میرا اپنا کہ میں ڈر کے پیر بچاری نو باہر کر دیتا تو پاوے پتہ نہیں ہونے انہاں دے نال کی ہوے گا. اج تک میں گل کیا تھا میں کہ واقعی وہ رام نے گلا کریں. اچھا آپ کو ایک بات سناتی ہوں، ایک کہاوت سناتی ہوں. کہتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، ایک کالی دیوی کا پجاری تھا اور ایک نہیں تھا، مسلمان تھا. تو وہ جو پجاری تھا وہ صبح اٹھ کر روز پوجا کرتا تھا اور جو مومن تھا وہ اٹھ کر روز جو ہے نا یعنی اس کو بت کو مار کر چلا جاتا تھا، جوتا مارتا تھا اور چلا جاتا. یعنی بھائی کو منع کرتا تھا اور اس کو جوتا مارتا تھا بت کو کہ دیکھو یہ میرا کیا بگاڑ ہے جو تم اس کی پوجا کر رہے. تو کالی دیوی جو ہے نا اس کے خواب میں آئی، جو پوجا کرتا تھا پجاری کا. تو اس کو کہنے لگی کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو نہ روکا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں.
تو اس نے کہا کہ دیوی جی میں تو آپ کی پوجا کرتا ہوں تو میری ٹانگ نہیں توڑیں گی. تو وہ دیوی جی کہنے لگی مسئلہ یہ وہ مجھے مانتا نہیں, میرا بس نہیں چلتا اس پر. لطیفہ ہے, اٹس نوٹ ا ریالٹی. کوئی کالی دیوی نیلی دیوی پیلی دیوی نہیں ہوتی, لیکن میں صرف یہ عرض کر رہی ہوں ہمارا خوف ہمیں ڈراتا ہے. یہ پیر بابے کچھ نہیں کر سکتے جی. میں نے تو آپ سے ابھی کہا ہے کہ پیر کی دعا سے مرید سائیکل نہیں خرید سکتا. ہاں مریدوں کے نذرانے سے پیر پراڈو ضرور لیتے, محلات ضرور کھڑے کرتے سب کے پاس سے. وہ اقبال کہتے ہیں مرید رومی پیر ہندی, ایک نظم ہے ان کی طویل, تو اس میں وہ کہتا ہے مرید گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن, اور مجھ کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. اس زمانے میں اقبال کے دور میں تو وہ لکھتے ہیں کہ مرید شکوہ کر رہا ہے کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن, اور مجھ کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. جو رونا تب تھا وہی رونا اب. صدی بیت گئی جی, یہ ایک صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں, لیکن ہم وہیں کھڑے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ سب سے بڑے ہیں یا دادا صاحب؟ دادا صاحب تو نہیں آپ کو کچھ دے سکتے, اللہ بھی دے سکتے ہیں. تو آپ کے نہیں کاٹے نام ہے پھر سال کی دیکھ میں تو پھر اس نے فون دیا. اس سے ایک بات پوچھیے گا کہ بیٹے یہ جو دھاگا آپ نے باندھا ہے حفاظت کے لیے, یہ تو خود دھاگا ہے, یہ ٹوٹ جائے گا تو آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ ایک نا میں گئی ہوئی تھی اپنی ایک عزیزہ کی عیادت کے لیے, تو ان کے بچے بیٹھ کے مووی دیکھ رہے تھے. تو وہ جو ہے مووی تو ظاہر دوسرے کمرے میں چل رہی تھی, آواز تو مجھے نہیں آ رہی تھی, لیکن وہ جیسے نظر پڑ رہی تھی تو اس میں جن بگا رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک بچی پر جن ہے وہ بگا رہے ہیں. تو وہ سب کو دھاگے باندھتا ہے, جتنے لوگ وہاں ہیں نا سب کو دھاگے باندھتا ہے. تو اب اس میں وہ سین یہ آتا ہے کہ ایک کا دھاگا نا وہ کنڈی سے اٹک کے اتر جاتا ہے, تو وہ جن اس کو پکڑ لیتا ہے. اب وہ کسی نہ کسی اس کو واپس پکڑ کے دھاگا باندھتے ہیں, تو دوسرے کا دھاگا اتر جاتا ہے. اب وہ جن اس کو پکڑ لیتا ہے, اب وہ اس کا جن اس کو باندھتے ہیں دوبارہ دھاگا, تو وہ جن تیسرے کو پکڑ لیتا ہے. تو مجھے ہنسی آ گئی, میں کہ یہ تو چلانا چاہیے اتنا فلم کا سین نکال کر نا دھاگے والوں کو کہ اے دھاگا جسے تھا بھروسہ ہے. جب یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا, جب یہ تعویذ گر جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ کو پکڑو نا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. اس رب پر ایمان لاؤ, وہ عروہ اس کا تھامو جس سے ٹوٹنا ہی نہیں ہے, جس سے ٹوٹنا ہی نہیں ہے. کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی کسی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے بھی نہیں ہوئے, تلوار لٹکا دی ہے. ایک دشمن آتا ہے, تلوار اتارتا ہے, نکالتا ہے, کہتا ہے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کہتے ہیں اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑتی, آپ تلوار اٹھاتے, آپ کہتے ہیں تجھے کون بچائے گا؟ نو آنسر. آپ کہتے ہیں چلے جاؤ, میں نے کبھی اپنی جان کے لیے بدلہ نہیں لیا کسی سے. وہ بچانے پر قادر ہے, وہ ہر چیز سے بچانے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ سکا فرعون؟ کتنی دفعہ اس سے آپ نے پڑھا ہے, کتنی بار اس نے اپنی کابینہ سے کہا مجھے ووٹ کرو میں موسیٰ کو قتل کر دوں. کروا سکے موسیٰ کو قتل؟ کیونکہ موسیٰ نے پہلے کہا, جب انہوں نے کہا نا موسیٰ تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے ہر جابر, ہر سنگ دل کی پناہ سے پناہ مانگ لی اللہ سے, اللہ کی پناہ میں ہوں. کیونکہ جب اللہ نے کہا تھا موسیٰ جاؤ مصر, موسیٰ نے تبھی کہا تھا وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. اللہ نے کہا کلا, کبھی نہیں, نیور, میں تمہارے ساتھ ہوں, جاؤ میں خود دیکھوں. بال بھی بانکا کر سکے موسیٰ کا, حالانکہ موسیٰ ایک فرد تھے اور مد مقابل گورنمنٹ تھی, اور وہ حاکم تھا جو خود کو خدا کہتا. تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں جی. یہ سب بیکار باتیں ہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ کا ہر خوف ختم ہو جائے گا, آپ کا ہر ڈر ختم ہو جائے گا اگر آپ توحید کو سمجھ جائیں. اللہ کے رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہمارے جامعہ میں اسی طرح ایک بچہ آتا ہے, وہ ملتان کی گریج کے ملتان میں تو مظاہرہ پوری 2 فیملیز گئی ٹرین میں بیٹھ کے, وہاں سے چیزیں لے کے اس نے دھاگا باندھا ہوا. میں نے اس کو سمجھایا اتار کے نا ڈسٹ
اب وہ بچہ گھر گیا، گھر میں اتنی بڑی بغاوت ہوگی کہ تعین میں نے طوفان بتا دیا کہ یہ کیا کیا ٹیچر، اس کی امی لوگ دوڑی ہے سے کہتی بازی وہ ہماری گھر سے لڑائی ہو گئی ہے، دادا کی طرف ڈر سے وہ نکال کے نہ لے کہتی میں مانتی نہیں چیزیں ذرا لیکن گھر میں بغاوت ہوگی. دیکھیں جی یہ تو پھر آپ کو درد سر مول لینا پڑے گا. کہتی اس کی چلے آپ ہمارا چار رول دن ماڈل بعد دیتی ہوں. نہیں، وہ 3-4 دن نہیں، وہ انہوں نے بانڈے ہی رکھنے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ دین پر چلیں گے تو لوگ آپ کو ہاتھ پھول پہنائیں گے. اللہ کے نبی ہمارا رول ماڈل، ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آئی اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہیں اما ختیجہ، تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ آپ کو نکالے دی گئی جب آپ کی قوم، کاش میں جوان ہوتا آپ کی مدد کر سکتا. آپ نے کہا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو کہنے لگے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس بات کو لے کر آپ کھڑے ہونے لگے ہیں اس بات کو لے کر کوئی کھڑا ہو اور اس کی مخالفت نہ ہو. تو کس قدر مخالفت ہوئی، اپنوں نے چھوڑ دیا. فائنلی آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا. اور جو صحابہ ایمان لائے، کیا نہیں، سعد بن ابی وقاص کتنی بڑی مثال ہے، ان کی ماں نے نکال نہیں دیا تھا. اور اس سے بھی بڑی مثال جو ہے یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں نے نکال دیا تھا. کتنے امیر تھے مصعب، کس حال کی زندگی گزارتے تھے، کس سٹیٹس پر آئے اللہ کی محبت میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا، حالانکہ سبھی نے مشکل حالات دیکھے، مصعب کے لیے کہا کہ مصعب آپ سے زیادہ خوش لباس آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ اچھی خوشبو میں نے کسی کی نہیں پائی تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں مصر کے تاجروں سے مصر کی خوشبویات خریدا کرتی اپنے بیٹوں کے لیے. تو مصعب کے لیے آپ نے کہا کہ آپ سے اچھی خوشبو میں نے کسی کی نہیں پائی. کیا اللہ اور رسول کی محبت میں آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے بال گرد آلود ہیں اور آپ کے بال الجھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس آپ کے کفن کے لیے کپڑا نہیں. جب احد میں شہید ہوئے ایک تیبن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کی طرف سے تیبن ڈالو اور پیروں پر ازہر گھاس ڈالو، ڈرائی گھاس ڈالو. تو اللہ کے دین کی راہ پر چلیں گے تو مصیبت تو آئے. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. جنت پلیٹ میں رکھ کر کسی کو نہیں ملنے والی. مسائل سبھی کو آتے، ہر طرح کے آتے. تو اگر سوشل پریشر لے کر چلنا ہے تو پھر تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ہم نے بات ہی بنائی ہوئی ہے جی، شادیاں کرتے ہوئے اپنی مرضیاں کرتے ہیں، تب تو کوئی سوشل پریشر کسی کو نظر نہیں آتی. ہر کام میں جو بھی کرنا ہے، اپنے بچے کو کہاں داخل کرانا ہے، کیا کرنا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتے. ایک گھر میں ایک اوپر رہتا ہے بھائی، ایک نیچے رہتا ہے. ایک بھائی کے بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے یا فنکشن ہوتا ہے تو اوپر والے بھائی کو انوائٹ نہیں کرتے، تب تو کسی کو سوشل پریشر نظر نہیں آتی. خالی دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو دین پر جب چلیں گے تو مشقت آئے گی، آئے گی، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. آپ سوچ لیں، لوگوں کی واہ واہ چاہیے کہ جنت، کوئی شارٹ کٹ نہیں. اگر یہی بات صحابہ نے سوچی ہوتی نا تو کوئی ایمان ہی نہ لاتا. سو سوشل پریشر از ناٹ این ایکسکیوز. آپ کو ہوتا ہے درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کی بیٹی تھی، آغاز میں مسلمان ہو گئی. ابو لہب نے ان کو کمرے میں بند کر دیا اور خود مارا کرتا. دو ہجرتیں کی ہیں حضرت درہ نے، حبشہ کی بھی ہجرت کی، مدینہ کی بھی. کس کس کی بات کریں، سبھی کا یہی عالم. وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے، سگے باپ کے خلاف کھڑے تھے میدان جنگ میں بدر کے. تو یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی تھا جی. حق پرستی کی ہر جنگ میں ایسا ہی ہوگا. تحفہ مجھے شعور کا اچھا دیا گیا، مجھ کو میرے وجود سے الجھا دیا گیا. اگر آپ شعور پر چلیں گے تو آپ کو اپنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، نہ تم حق کو چھپاؤ. ویسے تکتم کا مطلب ہوتا ہے چھپاؤ، لا نہیں آیا، لا حذف ہے. کیوں حذف ہے؟ کیونکہ پیچھے آ گیا نا، اس لیے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ. تو یہاں عربی محاورے کے مطابق لا آنا غیر ضروری ہے، اس لیے نہیں آیا. عربی مبین میں ہے قرآن. مطلب یہ ہے کہ تم حق کو چھپاؤ بھی نہیں. دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنا، جیسے کہ ہمارے یہاں کیا جا رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے حق کو چھپانا، وہ بھی ہمارے یہاں اسی میں آپ کو مثال ملے گی. کتنے مولوی بیٹھتے ہیں نا ٹی وی پر، ویسے آپ جاتے ہیں تو کتنے اٹھ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ قبروں پر جانا حرام ہے. آپ کو تو ان کے وہ قصیدے پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، تو حق چھپا رہے ہوتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو پختہ نہیں کیا جائے گا. کوئی قبر 1.5 بالشت سے اونچی نہیں ہوگی سینٹر میں سے. ان کے ڈھیری کی شکل میں قبر بنائی جائے گی. سینٹر میں سے اس کی میکسیمم اونچائی جو ہے وہ 1.5 بالشت ہوگی اور یہ مٹی سے ہوگی. اور قبر پر کتبہ نہیں لگایا جائے گا. صحابہ نے کہا کہ ہم نشانی کیسے رکھیں؟ آپ نے کہا پتھر کا ٹکڑا لگا لو. بقی کی قبریں دیکھیں, معلّہ کی قبریں دیکھیں بس. ویسے سارے عرب ممالک میں ایون دبئی وغیرہ میں بھی قبریں ایسی بنی. پھر آپ یہ دیکھیں, آپ نے فرمایا قبر پر تعمیر نہیں ہوگی, عمارت نہیں بنائی جائے گی. قبر پر مسجد نہیں بنائی جائے گی. قبر پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. تم قبر پر جم کر مت بیٹھو, مجاور مت بنو قبروں. قبروں کو سجانا منع ہے, قبروں پر چراغاں کرنا منع ہے. سجانے میں درخت آ جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ منع ہے. اور آج آپ دیکھ لیں, آپ کے جتنے مزار قبروں پہ بنے ہوئے بالکل عیسائیوں کی طرح. عیسائیوں کے چرچ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ عیسائیوں سے ہی شروع ہوا. ان کے جتنے بھی چرچ ہے نا وہ ڈفرنٹ درویشوں سے جڑے ہوئے, سینٹ کے ساتھ. تو وہ سینٹ جب مر جاتا تو اس کی قبر بنا کر تو یہ سارے تماشے شروع ہوئے. وہ پھر بھی اس معاملے میں بہتر ہے کہ وہ ایک حصہ جو ہے نا بلڈنگ کا وہ قبرستانی بنا دے, تو وہاں پر دفن کرتے. ہم تو سینٹر میں رکھتے. تو قبریں جو ہیں ان پر عمارت بنانا منع ہے, عبادت گاہ بنانا منع ہے, قبروں پر قرآن پڑھنا منع ہے. اب آپ سوچ لیں. جی بالکل. تو یہ جو سارے مراکز ہیں یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد ہے آپ کے ملک میں, بھارت میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی ایسے مسلمان علماء کی جو یہ سب جانتے ہیں, کیونکہ بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ان کو نہیں پتا, میں مان ہی نہیں سکتی. پتا ہے ان لوگوں کو, بتاتے نہیں, جھوٹ بولتے, حق چھپاتے ہیں. جب آپ سے نہیں, ان کا کاروبار بھی بند ہوتا ہے نا. اگر کوئی آ کر سوال پوچھ لیتا ہے کہ اچھا جی میں میرا فلاں بھائی کہہ رہا ہے, فلاں بہن کہہ رہی ہے, کل نہ کراؤ, چلن نہ کراؤ, سچ بولتے نہیں بولتے, حق چھپاتے. عید میلاد النبی کے لیے سچ بول رہے ہیں, ایک سچ بول دے, صرف ایک سچ کہ ہاں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے, صرف اتنا سچ بول دے تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن سچ نہیں بولتے. یہی کتمان حق ہے, یہ ٹرم کتمان حق, حق کو چھپانا. جب کوئی حق کا سوال پوچھے اس سے چھپانا. کاف تا میم اس کی روٹ ہے, کاف تا میم, کاتاما, چھپانا, بات کو چھپانا. اور حق سچائی کو کہتے ہیں. باطل کی روٹ باتا اور لام ہے, باطلا. باطلا کا مطلب ہوتا ہے مٹانا, ختم کرنا, بیکار, بے مقصد. تو حق کی ضد ہے یہ لفظ جو ہے نا, یہ حق کی ضد ہے. حق کہتے ہیں حقیقت کو, ثابت شدہ سچ کو, اور باطل وہ بات ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو, جس کی کوئی دلیل نہ ہو. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم یہ باتیں جانتے ہو. یہود کو کہا اللہ نے تم یہ باتیں جانتے ہو. کیسے جانتے تھے یہود؟ یہ باتیں انسان کی عقل میں شامل ہے جو بنیادی طور پر سب کو پتا ہے ہمیں سب کچھ اللہ دے رہا ہے, تو پھر غیر اللہ کو ماننے کا کیا مقصد ہے؟ پھر یہود کے پاس تو رہا جیسے کتاب بھی تھی. اب اس وقت یقین کریں میں جب چھوٹی تھی تو میں حیران ہوتی تھی کہ یہود کے پاس تو رہتی تھی, یہود نے شرک کیا, کفر کیا. آج مجھے اللہ نے دکھا دیا, بدقسمتی ہے میری کہ اس فتنوں کے دور میں میں نے دیکھا کہ قرآن ہے اور ہم شرک کر رہے ہیں نا. ہمارا ایک بڑا طبقہ کرتا ہے اور وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہم سے نفرت کرتے ہیں. بالکل ایسا ویسا پھینکے. اور ہر چیز کو ہم ماننے کو تیار ہیں, اللہ کی کتاب کو ماننے کو تیار نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار, ہر ایک دوسرے بابے کو ہم ماننے کو تیار. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نہیں جانتے کیا؟ یعنی کسی سے پوچھیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنایا گیا؟ ایک سعودی عالم ہے, بڑا خوبصورت سا نام ہے ان کا, محمد الباسر, امام کعبہ ہیں. تو
पिछले से भी शायद पिछले साल सवाल किया गया था उनका, तो उस सवाल का जवाब उन्होंने काबे में हरम में दिया। उनसे ये सवाल किया गया था कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाने से क्यों रोकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, उसका तर्जुमा आप सर्च कर रही हूँ। उन्होंने कहा हम आपको हर उस बात से रोकते हैं, हम आपको हर उस बात से रोकते हैं। तो सवाल करने वाले ने ये कहा एक्चुअली कि पूरी दुनिया में मिलाद मनाया जाता है सिवाय हरमैन, तो हरमैन को उलमा क्यों रोकते हैं? उन्होंने कहा मेरे भाई हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको हर उस बात से रोकते हैं जो कुरान से, सुन्नत से और सहाबा के अमल से साबित ना हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कयामत के दिन जब अल्लाह कहेंगे वो कौन कौन है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया, खड़ा हो जाए, तो आप तो खड़े हो जाएंगे, मगर कौन खड़ा नहीं होगा? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, बिलाल, साद बिन उबई वकास, मुसअब बिन उमैर, हसन, हुसैन, फातिमा, आयशा, उम्मे सलमा और हर सहाबी। आप एक सहाबी को अपने साथ खड़ा पाएंगे कयामत के दिन? एक सहाबी को अपने साथ खड़ा पाएंगे? अगर नहीं तो आप किनके साथ कयामत को खड़ा होना चाहते हैं? अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में खड़े होना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घरों तो दुनिया में भी सहाबा थे और आखिरत में भी सहाबा है। तो अगर आप जब खड़े होगी वो पूरी जमात जो मिलादुन नबी मनाती है, तो वो अपने साथ किसी सहाबी को नहीं पाएगी। क्या आप इस बात का रद्द कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो आप किन के साथ खड़ा होना चाहते? फिर उन्होंने कहा मैं बताऊं, आप खड़े होंगे ईसाइयों के साथ, क्योंकि वो अपने नबी का मिलाद मनाते। आप खड़े होंगे बुत परस्तों के साथ, उनके मुराद हिंदू थे, वो अपने उनका मिलाद मनाते। आप उनकी मुशाबहत कर रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। तो क्या आप कयामत के दिन उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं? मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप मेरे मुसलमान भाई हैं, मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं तो आपको रोकूंगा। अब आपकी चॉइस है, आप कयामत के दिन किस गिरोह में खड़ा होना चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह में? तो फिर याद रखिए कि ये वो गिरोह है जिससे मिलाद कभी नहीं। और अगर आप मिलादी गिरोह में खड़े होना चाहते हैं तो वो गिरोह चाहे कुछ भी हो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरोह नहीं होगा। सो डिसीजन विल बी योर्स। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी कहिए। मैंने पढ़ा नहीं, सिर्फ उन लोगों को दूसरे ने भी पढ़ते वो इंडिया तो है, इंडिया हमारा जिला उनको किसी ने लिखा हुआ था कि पता नहीं कौन है, पता ही लेकर जाता मैंने देखा बस वो नजरों से दूसरी और मैंने मैसेज काटे के मेरी बात लेकिन तेरा क्यों भी नाराज वो कहते हैं मिसबाही साहब है, छोड़ो। भी है तो मेरा मतलब उसका काउंटर रिप्लाई भी दे चुके हैं मोहम्मद अली मिर्जा। असल में मोहम्मद अली मिर्जा भी थोड़े ब्लंट है ना, तो वो जरा हार्श हो जाते हैं, तो फिर इन लोगों को गुस्सा आता है, फिर ये भी उटपटांग बातें करते हैं। लेकिन बहरहाल वो मिसबाही साहब को काउंटर रिप्लाई भी कर चुके हैं मोहम्मद अली मिर्जा। देखिए दो बातें हैं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, लेकिन आप में से भी कोई कुछ करे ना। मेरे पास यकीन करें टाइम नहीं हो, मेरे पास पूरे दिन के अंदर घंटा डेढ़ घंटा करके टाइम होता है, तो उसमें मैंने अपने काम भी करने होते हैं, नमाज भी पढ़नी होती है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि जो मेरा चैनल है हुबुल कुरान में उसको बहुत दिनों से उसका कुछ काम पेंडिंग है, करना चाह रही, मुझे टाइम नहीं मिल। तो आप भी तो कुछ करें ना, बनाए पोस्ट, चेक कराएं पहले मुझसे, चेक कराए बगैर किसी ने भी कुछ डालना, लिहाजा उसको लिखें और उसको जो है करें, सीखे सीखे तरक्की करें। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप अपने नोटपैड में जाएंगे, नोटपैड के अंदर आपके सारे ऑप्शंस होते हैं कि बैकग्राउंड कौन सा रखना है ना, मैं तो बैकग्राउंड की काइली नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक लिखें सबसे अच्छा है। नोटपैड में जाएं, उर्दू को खोलें, उसको लिखें, लिखने से पहले हैंड राइटिंग में अपने लिखें और मुझसे पूछ लें या इसको सुनकर लिखें, जिस चीज की भी पोस्ट बनानी है। मुख्तलिफ और कोर्स होते हैं और बीच में जामे बातें होती है, उनको निकाल लें, उनको लिखें, लिखने के बाद मुझे एक दफा चेक करा दें ताकि आपके लिखने में कोई गलती ना हो, उसके बाद उसको एक पोस्ट की शक्ल दें।
مجھے بھیج دے، پھر میں اس کو سب طرف بھیج دوں، نیچے حب القرآن کا نام بھی ضرور لکھیں۔ دیکھیں ڈاکٹر فرح صاحبہ ہے نا، تو ان کے کچھ کام ہیں، یعنی کہ ان کے وہ کورٹ چلتے ہیں وغیرہ، کیسے چلتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ کرتی نہیں، ڈاکٹر صاحبہ کچھ نہیں کرتی، ان کے اسٹوڈنٹس کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی جو بات اچھی لگتی ہے وہ ان کے کلپ میں سے بھی نکال لیتے ہیں، آڈیو کے بھی وہ شارٹس بنا لیتے ہیں، وہ ان کے کال لکھ کر کوٹس بنا کر بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو کچھ کام آپ کو کرنا ہوگا، میں سب کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ون مین آرمی صرف فلموں میں ہوتی ہے، ریئل لائف میں ٹیم ورک کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے ابھی تک ایسے ساتھی نہیں ملے جو خود سے کوئی کام کرے، ہر کسی کی اپنی اپنی آزمائش ہے۔ تو میری یہ ہے کہ مجھے ابھی تک ایسے ساتھی نہیں ملے، کچھ لوگ بڑے آگے بھی آئے، دو چار، اللہ ان کو اجر دے، مگر بس نام کے ہی آگے آئے، کیا کسی نے کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھیں اللہ کس کو توفیق دیتے ہیں، کیونکہ کام اس نے لینا ہے۔ وہ میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں نا، ہمارے ایک ساتھ تھے، وہ کہتے ہوتے تھے پتر کام کیتا نہیں جاتا، کم لکھتا جانا، اللہ توفیق دیتے۔ تو جس کے نصیب میں توفیق ہوگی، کیونکہ میں اپنا اٹموسٹ کر رہی ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں انسان ہوں، میری اور بھی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو بھی ٹائم دینا تھا۔ آج میری بہن آئی ہے یو کے سے، اور رات کو مجھے فون آ گیا تھا بھائی کا کہ آ جاؤ صبح سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں آ رہی، میری تو قرآن کلاس کی چھٹی ہو جائے گی۔ بڑی ہمت ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ جنرلی مجھے اس میں دقت نہیں آتی۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے، ساتھ چھوٹی کلاسز بھی ہیں میری، تو وہ ساری کلاسز کو کر کے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اور کام کر سکوں۔ تو میں نے ان کو کہا میں نہیں آ سکتی، تو بلکہ وہ تھوڑا سا ناراض ہے، میں نے کہا میں سیٹرڈے کو آؤں گی۔ تو کہنے لگے ایک دن چھٹی دے رہے، میں کہا نہیں میں نہیں دے سکتی، پچھلے ویک چھٹی دینی پڑی تھی مجھے، تو میں نے کہا میں نے نہیں دینی۔ تو اس بات، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں، کسی کے لیے نہیں کر رہی، آپ کے سر پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ ٹائم دے نہیں سکتی، میرے پاس ہے نہیں۔ تو اگر آپ اس چیز کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو خود کام کریں، خود نہیں کر سکتے بچوں سے کریں، اور 2 دفعہ بیٹھ کے بچوں کے پاس کریں کہ اپنا ہی چلی گئی شاید واش روم، آپ بچوں کے پاس بیٹھ کر 2 دفعہ کریں گے آپ کو آ جائے گا۔ کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا اور موبائل کا ایک یہ ہے اچھا پہلو، یہ ایزی ٹو یوز ہے، آسانی سے استعمال ہو جائے، تو آپ 1-2 دفعہ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دوسری شکل یہ بھی ہے کہ بچوں سے کام کرائیں، یعنی کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ لیا، مجھے چیک کرا لیا، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ٹائم تو ہوگا نا جب بیٹا بیٹی پاس بیٹھتے ہوں گے، تو ان کو پکڑیں کہ بھئی یہ میرے پاس بیٹھ کے میرا یہ کام کرو۔ بچے تو 5 منٹوں میں کر دیں گے، بس اس کو پوسٹ کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ بہت برا لگتا ہے کہ ایک اچھی علمی پوسٹ کے اندر کوئی غلطی۔ یہ نوٹس میں بنتی، ہاں نوٹ پیڈ ہوتا ہے نا اس میں، نہیں آپ مجھے بھیجیں، ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں جو لکھ رہی ہوں وہ بھیجیں گے کسے؟ نہیں نہیں وہ کہیں نہیں جائے گا جب تک آپ بھیجیں گی نہیں، آپ اس کو فائنل کریں گی، اور پھر اس پر آپ آپشن سائٹ پر ہوتے ہیں ان کو دبائیں گی تو لکھا آئے گا کہ فارورڈ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ایڈٹ کرنا ہے، پھر آپ فارورڈ کا آپشن لیں گی، پھر وہ ظاہر ہے کہ آئیکن آئیں گے کہ کس کو فارورڈ کرنا ہے کیسے، تو آپ واٹس ایپ کا آپشن لے کر مجھے فارورڈ کریں گے، پھر اس کو جو ہے میں خود ایک دفعہ دیکھ کر اگر کوئی چینج کرنا ہوگا تو میں بتا دوں گی کہ یہاں کر دو، ادروائز پھر اس کو جو ہے بھیج دوں گی۔ اور میں یہ کہوں گی کہ جو بھی کوئی کرنا چاہے ضرور کرے، لیکن پہلے اس کو ہاتھ سے لکھے اور مجھ سے چیک کرا لے، تاکہ جو لکھنے میں آپ کی ایفرٹ ہے وہ پھر ضائع نہ جائے، ٹھیک ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، یہ جو رکوع شروع ہوا یا بنی اسرائیل کے ساتھ، یہاں پر مسئلہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ یہاں مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ایمان کی کمزوری کا۔ مومن تو ہے لیکن ایمان پر قائم نہیں ہو پا رہے، اپنی کتاب کو بیچ رہے ہیں، اس کا نظام قائم کرنے میں ناکام ہے، ان کے اندر دنیا پرستی آ گئی ہے، ان کے اندر پیسے کی لالچ آ گئی ہے، وہ دین کا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اپنے آپ کو خالص اور مخلص نہیں کر پا رہے۔ اب کیا کرے؟ بیماری لگ گئی نا، اس بیماری کو منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کی مختلف شکلیں، ایک تو عقیدے کی منافقت ہے، ایک عمل کی بھی منافقت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے، بالکل مخلص ہے، جیسے یہ جو جنت سے نکالے جائیں گے موحد لوگ، سوری پھر جنت کیا گئی میں، جہنم سے نکالے جائیں گے موحد لوگ معاف کر کے، اور ان کے گناہ تو ہوں گے نا، تو گناہ پھر کیوں کیے؟ وہ تو موحد تھے، کیونکہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں کمزوری تھی، اسی کمزوری کو منافقت کہتے ہیں۔ تو منافقت کی قسمیں ہیں اور شدت ہے، کس درجے کی منافقت؟
یہ سب چیزیں ہیں. تو اب پوری قوم منافقت کا شکار ہو گئی یا قوم کا بڑا حصہ شکار ہو گیا, فسق عام ہو گیا, جیسے ہمارے یہاں کوئی عمل نہیں رہ گیا, ہے نا. اب وہ پھر قوم کیا کرے, اپنا علاج کیسے کرے؟ اللہ فرمانے تم سب جانتے ہو اپنی اصلاح کرو. کیسے کرو؟ وہ اقیم الصلاۃ, سب سے پہلے قیام الصلاۃ کا انتظام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی تو سب سے پہلے کہا موسیٰ نماز پڑھا کرو. اور جب مصر آئے تو پہلا حکم یہی دیا کہ موسیٰ مصر میں کچھ گھر چن لو اور وہاں پر نماز با جماعت کا اہتمام کراؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کیا سکھایا جبرائیل نے؟ وضو اور نماز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی نماز سکھاتے تھے صحابہ کو. 2 نمازیں تھیں, فجر اور مغرب کی. پھر اس کے بعد 5 نمازیں بھی مکہ میں فرض ہو گئی تھی تو ان کی ادائیگی وہیں پر لازم ہو گئی تھی. مدینہ آ کر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ نماز با جماعت. پہلے قباء میں ٹھہرے تو قباء میں مسجد بنائی نا, قباء میں مسجد بنائی. پھر مدینہ پہنچے تو مدینہ آ کر مسجد بنائی. سب سے پہلا کام مدینہ آ کر کیا کیا؟ جس دن آپ مدینہ انٹر ہوئے ہیں جمعہ کا دن تھا, اور جب آپ انٹر ہوئے ہیں ابھی آپ مدینہ, ظاہر ہے کہ ایک پیدل سفر تھا, سارے پیدل تھے, آپ اونٹنی پر تھے تو پیدل کی رفتار سے چل رہے تھے, تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے چلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے ناشتہ وغیرہ کر کے چلے. تو اشراق پڑھ کے چلے ہیں تو جو جمعے کا ٹائم تھا ارلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بنو سالم کے محلے میں پہنچے, جہاں مسجد نبوی ہے وہاں نہیں پہنچے تھے, پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اسٹے کیا. اور پہلا جمعہ, پہلی با جماعت نماز آپ نے وہاں پڑھائی اور پہلا جمعے کا خطبہ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں آج آپ مسجد نبوی پاتے ہیں. اس وقت تو یہاں گھر تھے, محلہ تھا, اور بیچ میں آج جہاں مسجد نبوی ہے, اصل مسجد نبوی, وہ ایک پلاٹ تھا جو خالی تھا. 2 پلاٹ ایکچولی خالی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک پلاٹ بائی کیا اور پھر وہاں مسجد کی بنیاد رکھی اور نماز با جماعت قائم کی. تو اگر آپ قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو جو پہلا کام آپ کو کرنا ہوگا نماز با جماعت کا قیام, نماز پڑھانا. جیسے عربوں میں ہے نا, نماز کے ٹائم پر دکانیں بند, اتوے پھر رہے ہوتے ہیں, دکانیں بند, سلام سلام چلو, سب کی دکانیں بند کرا دیتے ہیں. بڑے سے بڑا مال ہے بند, اور وہ دکانیں بند نہیں کراتے ایکچولی, دکانیں بند ہوں گی, کھلے گی, ٹائم لگے گا, کچھ بھی نہیں, سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے گئے. یہ اسلامی قوانین کی برکت ہے بھائی, سب کچھ وہیں پہ چھوڑا, نماز پڑھنے چلے گئے, نماز پڑھی واپس آ. ٹھیک ہے, تو یہ نماز کہ اوپنلی پبلکلی کوئی نماز چھوڑ نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں ایسی ہڈوں میں پڑی ہوئی ہے نا نماز کہ سڑکوں پر گاڑیاں رک جاتی ہیں. شہزادہ خالد تھے, یعنی کہ آپ کو پتا ہے خاندان ہے شاہی, تو مامے چاچے کے ساروں کے بچے شہزادے ہی ہیں. تو وہ ایک ان میں سے جو ہے نا وہ خلا میں گئے, تو خلا میں بھی نماز پڑھی اثر کی اس کو. سیریس بات ہے, یہ بھی ریکارڈ ہے. ریکارڈ خالی یہی تھوڑی ہوتے گنس بک کے کہ جی ناخن اتنے بڑھا لیے, بال اتنے بڑھا لیے, مونچھوں سے ٹرک کھینچ لیا. یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اس بندے نے خلا میں نماز پڑھی اثر کی. اور ایک میں 10 دفعہ روزہ رکھتا ہے, 24 جی جی. تو وہ تو جو تھا ٹائم سپین کا فرق تھا نا. تو بالکل, تو یہ گئے تھے 2 گھنٹوں کے لیے, شاید کہ 3 گھنٹوں کے لیے. تو اس کے بعد پھر واپس آ جانا تھا. خلا باز جاتے ہیں خلا میں واک کرنے کے لیے, ان کے واک ایسے نہیں ہوتی, وہ راکٹ کے اندر ہی وہ چکر لگتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ خلا میں کیسے موو کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. مہنگا شوق ہے. بہرحال وہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر بھی نماز نہیں چھوڑی. میں صرف کہنا یہ چاہتا. تو یہ جناب قیام الصلاۃ کا یہ انتظام. تو عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے, بیسیکلی میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ عمران صاحب ایک آنےسٹ آدمی, انہوں نے کوئی فراڈ, کوئی دھوکہ نہیں کیا, اور وہ واقعی پاکستان کے خیر خواہ. میں اس بات کو بلیو کرتی ہوں. جب وہ گورنمنٹ میں تھے بیچارے, تو میرا جو ان سے اختلاف تھا وہ صرف اتنا تھا کہ جب انہوں نے اسلامی حکومت کا نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا, تو جب گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے نماز قائم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ کام وہ نہیں کر سکتے فوری, میں مانتی ہوں, اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے جو شاید ان میں نہیں ہے. جیسا کہ فار ایگزامپل یہ مزاروں کا ختم کرنا, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ تو مخالفت پیک پر ہو, اور اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں. تو ٹھیک ہے, اختلافی مسائل کو چھوڑ دیں,
مگر نماز کی فرضیت کو تو سب مانتے ہیں، اس پر ہر کسی کا جو ہے اتفاق رائے ہے، تو لہٰذا نماز کا قیام کرواتے، کم از کم اتنا کرواتے۔ یہ میرا ان سے ڈس ایگریمنٹ تھا، جو ان تک نہیں پہنچا obviously، میں تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر قیام الصلاح ہو جائے تو بہت بڑے پیمانے پر اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو جب اکٹھے کھڑے ہوں گے نا تو یکجہتی آئے گی، ایک امت ہونے کا احساس ڈیولپ ہوگا۔ دوسری بات یہ، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، پتہ نہیں واقعی ہیپی پرنس پڑھی ہے کہانی بچپن میں؟ وہ ہمارے انگلش کے سلیبس میں ہوتی تھی ہیپی پرنس، کہ وہ ایک شہزادہ ہوتا ہے جو زندگی میں ہمیشہ خوش رہتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کا مجسمہ بنا کے لگا دیتے ہیں، کانسی کا مجسمہ ہوتا ہے، اس کے اوپر سونے کے وہ ورقے چڑھائے ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں کی جگہ نیلم لگائے ہوتے ہیں، اس کی تلوار میں روبی ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا لوگوں کی دکھ دیکھ کر روتا ہے، مجسمہ روتا ہے۔ تو پھر وہ آتا ہے ایک وہاں پہ ابابیل 100 لوگ، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ روبی اس کو دے آؤ، تو یہ اس کو دے آؤ۔ اور اصل بات اس میں، اس کے اندر اصل میسج کیا ہے کہ جیتے جی جب وہ انسان تھا، اس نے اپنی ساری زندگی محل میں گزار دی، اس کے غریبوں میں آ کر دیکھا ہی نہیں وہ کیسے جی رہے ہیں، تو انسان ہوتے ہوئے وہ نہیں رویا، مگر جب اس کا ایک اونچے پیڈسٹل پر مجسمہ لگایا گیا تو وہ مجسمہ بے جان تھا، اس کا دل شیشے کا تھا، لیڈ کا تھا، لیکن وہ پھر بھی رویا کیونکہ اس نے دیکھا۔ تو ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، جب مسجد میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ ساتھ والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑوں کی سلائیاں بھی ادڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کام کر کر کے پیر گلے پڑے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کے ناخن گھس گئے ہیں کام کر کر کے، آپ اس کے چہرے پر بھوک کے تاثرات دیکھتے ہیں، تب پھر آپ کا دل پگھلتا ہے، پھر آپ سوچتے ہیں اتنا کچھ ہے میرے پاس، میرے اتنے جوڑے پڑے، میں ایک جوڑا نہیں اس کو دے سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سردی کے موسم میں اس کے پاس پراپر گرم کپڑا نہیں ہے، پھر آپ جا کے الماری میں چیک کرتے ہیں یہ جیکٹ تو میں نے تب سے پہنی نہیں، میں اس کو دے سکتا ہوں اگلی نماز میں۔ کسی کا جوتا پھٹا ہوا دیکھتے ہیں، پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں اتنے جوتے پڑے ہیں، ایک میں اس کو دے دوں تو کیا ہو جائے گا۔ پھر آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں اکٹھا کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے۔ پھر جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ اجتماعی مسائل پر بھی بات کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں نا، بے شک ہم ابھی زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب ساری امت روز مسجد میں اکٹھی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر روز جو ہمارے قومی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، ان پر بات ہوگی تو اجتماعی رائے بھی ڈیولپ ہوگی، پھر ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ چلے گا، اپنے اپنے کوکون سے سب باہر آئیں گے۔ وہ جیسے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا، وہ اپنی گردی ریشم بناتا جاتا ہے، وہ کوکون بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر دم گھٹ کے مر جاتا ہے۔ ہم ریشم کے کیڑے ہیں، ہم اپنا اپنا کوکون بنانے میں زندگی گزار دیتے ہیں، پھر آخر میں اسی میں دم گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ لیکن مسلم امت ایسی نہیں ہے، مسلم امت تو یکجا ہے، یکجا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھتے ہیں۔ برداشت کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، فرض کریں کہ میں ایک آشائش زندگی گزار رہی ہوں، کوئی اے سی وغیرہ چل رہے ہیں، میں مسجد میں نماز پڑھنے ہیں، میرے ساتھ ایک ایسا بندہ کھڑا ہوا ہے جو مزدور ہے، پسینے سے شرابور ہے، اب مجھے پتا چلے گا اس کی پسینے کی اسمیل سے کہ وہ کتنی دقت میں ہے، کیونکہ اب مجھے دقت ہو رہی ہے نا، وہ کہاں سے پرفیوم افورڈ کرے؟ وہ تو جب وہ تکلیف سہیں گے نا، تب سمجھ آئے گی کہ دراصل اگلا کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بے قرار ہے، تو اس کو پوچھیں گے کہ بھئی تم کیوں پریشان ہو، تم کیوں بے قرار ہو، اس کا دکھ پتہ چلے گا، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، ہو جاتا ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہماری یہ چھوٹی سی جماعت ہے، تو میں نے پچھلے دنوں وہ خاتون کی بارے میں اپیل کی سب سے، تو اصلاح کی طرف جو پہلا قدم ہوگا وہ ہوگا قیام الصلاح۔ اب اگر یہ مسئلہ قوم کا ہے تو اجتماعی قیام الصلاح، یعنی پوری قوم میں قیام ہو نماز کا، اور اگر انفرادی مسئلہ ہے، یعنی کہ مجھے مسئلہ ہے، تو مجھے اپنی نمازوں پر دھیان دینا چاہیے، یعنی کہ میں نمازیں پابندی سے پڑھوں۔ اگر مجھے لگتا ہے یعنی کہ مجھے دین میں مسئلہ آ رہا ہے، کچھ بھی شک و شبہات پیدا ہو جائے، سستی آ رہی ہے، تو مجھے اپنی نمازیں بہتر کرتی۔ سب سے پہلے جیسے آپ کا جسم تنگ کرتا ہے نا آپ کو، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب طبیعت گری گری رہتی ہے، بخار سے محسوس ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا سب سے پہلے جا کے CBC کرا کے لاؤ، بلڈ ٹیسٹ کرو، تو وہ پہلا سٹیپ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو دین میں دقت آ رہی ہے تو پہلا سٹیپ ہے نمازوں کو جانچیں۔ سب سے پہلے دیکھیں نماز ادا کرتے ہیں تو باقاعدگی سے کرتے ہیں،
پھر اگر باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں تو پھر نمازوں کی کوالٹی بہتر کی ہے کہ جھٹکا نمازیں مرغوں جیسی، خالی فرض پڑھتے ہیں کہ پوری نماز پڑھتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ دے، وضو صحیح کرتے ہیں تو نمازیں بہتر ہوں گی تو انشاءاللہ مسائل کا حل ہوگا۔ تو یہ جو دل کا شک و شبہ ہے، دین پر استقامت نہ ہونا ہے، اس کا خود اللہ حل بتا کہ جو تم دین کو ملا دیتے ہو حق و باطل کو، تم حق چھپاتے ہو، دین میں تم دنیا دار بن گئے ہو، دین فروش بن گئے ہو، اس کا حل ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم، تو لہٰذا نماز کا قائم، یہ بہت ضروری ہے نماز کا قائم۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ آپ کو پتا ہے مال پر 2.5% کی شرح سے سالانہ ادائیگی، یہ فرض ہے جی ہر صاحب مال پر۔ کیوں فرض ہے؟ تاکہ مال کی محبت نہ ہو۔ مال ہونا برا نہیں ہے، مال کی محبت ہونا برا ہے۔ ایسے غریب لوگ جو مال کی محبت میں تڑپ رہے ہیں وہ بھی گنہگار ہے، کیونکہ وہ مال کی محبت میں پڑے ہوئے نا، ان کی ساری کوشش، ساری دوڑ مال کے پیچھے۔ تو مال کی محبت بری ہے، مال برا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، کبھی تو مسجد بنا دی، مسجد نبوی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا پلاٹ خرید کر دیا تھا، پیسے تھے تو خریدا تھا نا، پیسے نہ ہوتے تو کہاں سے خریدتے؟ لہٰذا آپ دیکھیں کہ صحابہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ جانتے ہیں، میں پہلے بھی سنا چکی ہوں۔ صحابہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری نیکیاں مال والے لے گئے، سارے کام تو وہ کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے اللہ کریم آپ کو ان کے برابر اجر دے؟ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کا کہا۔ پھر انہوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ وہ دوسرے لوگ بھی پڑھنے لگے، مالدار بھی پڑھنے لگے، آپ نے کہا بھی اللہ کا فضل ہے، میں کسی کو منع نہیں کر سکتی۔ تو کیوں صحابہ نے کہا؟ کیونکہ نیکی بھی تو مال سے ہوگی نا، یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مہاجرین کے لیے پیسے چاہیے تو وہی دے گا جس کے پاس ہے، جنگ کے لیے فنڈ چاہیے تو وہی دے گا جس کے پاس ہے۔ آپ نے کہا، اس کی آپ کو پتا ہے بڑی اہم 2 مثالیں ہیں، اتفاق دونوں حضرت عثمان کے لیے آ جاتی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی کی بہت تنگی ہے، کوئی ہے جو پانی کا کنواں خرید لے؟ تو عثمان نے خرید لیا نا، پیسے تھے تو خریدا۔ اسی طرح آپ نے کہا مسجد تنگ ہو گئی ہے، کوئی ہے جو ساتھ والا پلاٹ خرید دے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، کیونکہ پیسے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کی سب سے زیادہ خدمت کی۔ اب کیسے کی؟ مال سے کی نا۔ لہٰذا امہات المومنین کہتے جب انہیں پتہ چلتا کہ کوئی اماں جان سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ساری سفر کی تیاری کر دیتے ان کی، اور جب ان کے قافلے آتے تجارتی تو وہ 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کوائنس جو ہیں گولڈ اور سلور کے، ایک اماں جان کو بھجواتے۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے بعد تمہاری سب سے زیادہ خدمت وہ کرے گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ اب کتنا بڑا ٹائٹل لے لیا نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو کین چیلنج اٹ؟ تو مال برا نہیں ہے، مال کی محبت بری ہے۔ مال کی محبت میں مبتلا ہو جانے والا پھر بخیل ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ پے کرنے والے کے دل سے، ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ بہت امیر ہے، فرض کریں کہ اس کے پاس 100 تولے سونا ہے، تو کتنی بڑی زکوٰۃ کی رقم بنے گی نا، ماشاءاللہ، اور وہ اتنی زکوٰۃ خوشی خوشی دے گا۔ تو پھر زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کی محبت ختم کرنے کا طریقہ، خوشی خوشی دے رہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ ادا کرو۔ ورکاؤ، رکوع کرو، را کا عین، اس کی روٹ ہے رکا، جھکنے کو کہتے ہیں۔ نماز کے ایک پورے حصے کو رکعت کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم جھکتے ہیں نا، جھکاؤ پورا ہو جاتا ہے، پہلے کھڑے ہوئے، پھر گھٹنوں کے بل جھکے، پھر سجدہ کیا، تو اسے رکعت کہتے ہیں۔ مع ساتھ الراکعین، رکوع کرنے والوں کے، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں 2 معنی ہیں، ایک تو اجتماعی جماعت قائم ہے، یعنی کہ نماز بعد جماعت، نماز بعد جماعت کی وجہ سے دل جڑتے ہیں، کٹتے پھٹتے نہیں، اتحاد اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اکٹھے ہو جاؤ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کا دین قائم کرو۔ اللہ کا دین کوئی تنہا قائم نہیں کر سکتا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا قائم نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اول 2.5 سال آپ نے فردن انوائٹ کیا پرسنل لیول پر، پھر جب 41 لوگوں کی جماعت بن گئی تب اللہ نے کہا کہ اب آپ اناؤنس کرو اعلان۔
پھر مکہ کے 13 سالوں میں مکہ میں تو 200-250 لوگ ہی مسلمان ہوئے، مگر دوسرے قبیلوں میں اور لوگ مسلمان ہوئے اور ایک جماعت بنی. تب اللہ نے پھر اب آپ کو مدینہ پھر بھیجا اور سب کچھ ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو افراد کی جماعت کے بغیر کام نہیں ہو، جماعت درکار. لہٰذا ورکعوا مع الراکعین میں دونوں معنی ہیں، نماز با جماعت قائم کرنا اور ایک ٹیم ورک کے لیے تیار ہونا. سارے اللہ کے فرما بردار بندے اکٹھے ہو کر اللہ کی فرما برداری میں ایک جٹ ہو کر کام کریں. جب تک یہ بات نہیں آئے گی دین کا کام نہیں ہو سکتا. تو نماز کا قیام، زکوٰۃ کا نظام چلانا. اچھا صرف زکوٰۃ پرسنل لیول پر نہیں دینا، زکوٰۃ کا نظام چلانا. زکوٰۃ کے نظام میں بڑی خیر ہے، کیونکہ جب مالی استحکام نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہے، جو غریب ہے واقعتاً غریب ہے، وہ ویسے ہی چوری چکاری پہ اتر آئے گا. کہاں سے بل دے، کہاں سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے. جو امیر ہے تو وہ بخالت پر اتر آئے گا، کیونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں. اور جو سفید پوش طبقہ ہے وہ ویسے ہی پس رہا ہے. تو ہر طرف پھر ایک عدم اطمینان آ گیا نا. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ معاشی استحکام لانا. تو معاشی استحکام کا راستہ قرآن نے کیا رکھا ہے؟ زکوٰۃ. اسلام میں زکوٰۃ پرسنل لیول پر ادا نہیں کی گئی کبھی بھی. اسلام میں زکوٰۃ جو ہے کلیکٹیو لیول پر دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی قبیلہ آتا اور مسلمان ہوتا، جس مہینے میں مسلمان ہوتا اس مہینے سے 1 سال گزرنے پر ان سے زکوٰۃ منگوائی جاتی. کوئی ذاتی طور پر زکوٰۃ کسی کو نہیں دیتا تھا. عاملین زکوٰۃ جاتے، زکوٰۃ کلیکٹرز جاتے اور وہاں سے زکوٰۃ لے کر آتے اور صدقات بھی لے کر آتے. لوگ صدقے کی رقمیں بھی جمع کر کے رکھتے تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ پیش کیے جاتے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ صدقات کا مال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیکٹیولی اسے استعمال کرتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے زکوٰۃ کا سسٹم. جو آپ کی ٹیکس ہے نا، ان سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یعنی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ یہ اناؤنس کرے. میرے نزدیک ظاہر اس کو اور فائن کیا جائے گا، میں تو ویسے ہی رف بات کر رہی ہوں کہ جو زکوٰۃ حکومت کو دے گا اس کو ٹیکس میں 20% کی فار ایگزامپل چھوٹ ہے. سب سے زکوٰۃ لے حکومت، اگر ایمانداری سے کام کرنا ہو تو سب سے زکوٰۃ لے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی آبادی اب تو 24 کروڑ ہو گئی. فرض کر لیں کہ اس میں سے 20 کروڑ لوگ مسلمان ہیں، فرض کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے صرف جو ہے 1 کروڑ لوگ ہیں. میں صرف فرض کرنے کی بات کرتی ہوں. 1 کروڑ لوگ ہیں اور وہ صرف 10,000 روپیہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ایسا نہیں ہے. میرے یہ جو جاننے والے آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے تقریباً 400-500 لوگ ہیں. ان میں سے میں 5 ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کی سالانہ زکوٰۃ 50-50 60 لاکھ جاتی ہے. ماشاءاللہ بڑے کاروبار ہیں ان کے، اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے الحمدللہ. میں آپ کو ایک فرض کی بات کر رہی ہوں. تو اگر 1 کروڑ لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہو 24 کروڑ میں سے، اور 10,000 صرف ہر کسی کی زکوٰۃ نکلتی ہو، تو یہ 10,000 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوگا اینوئل. 10,000 کروڑ روپیہ، اتنی بڑی رقم ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ پیسے آئیں گے پر اینم ہر سال زکوٰۃ. اور اس کے علاوہ صدقات بھی لوگ دیتے ہیں، تو صدقات بھی ان سے کلیکٹ کیے جائیں. اگر زکوٰۃ کا استعمال صحیح ہوگا لوگ خود بہت حکومت کو صدقہ دیں گے. اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو صدقات کی ضرورت پرسنل لیول پر نہیں ہوگی تو لوگ صدقات کیوں دیں گے؟ ان کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے سب کے الاؤنسز مقرر کر دیے تھے. تو اب عام بندے کو ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے پیسے آتے تھے، اس کو پتا ہوتا تھا کہ مجھے اس تاریخ پر جا کر اپنے پیسے لے آنے، اور وہاں قطاروں میں بھی نہیں لگنا پڑتا تھا. ہر کسی کو اس کے ٹائم پر اس کا وظیفہ مل جاتا، الاؤنس مل جاتا. اب الاؤنس مل گیا، ان کی گزر بسر اچھی ہو رہی ہے. اب ایک گھر میں کئیوں کو الاؤنس مل رہا ہے. بابا جی کو بزرگی الاؤنس مل رہا ہے، بچے کو بچہ ہونے کا الاؤنس مل رہا ہے، اما جی بیوہ ہے ان کو ان کی بیوی کا الاؤنس مل رہا ہے. ہر بندہ انڈیپینڈنٹ، جو کما رہے ہیں وہ تو ویسے ہی کما رہے ہیں. اب سارے جو نہیں کما رہے ان کو حکومت الاؤنس دے رہی ہے، اور الاؤنس اتنا ہے کہ وہ اپنی زندگی نارمل لیول پر صحیح بسر کر سکے. اب اس اتنا الاؤنس ہوتے ہوئے کوئی صدقہ کیوں لے گا؟ ان کو پتا ہمارا آ جانا ہے، ہم کیوں صدقہ لیں؟ تو پھر وہ صدقہ بھی نکالنے کا کیا طریقہ رہ جائے گا؟ صدقہ باکس میں ڈال دو. جب حکومت کے کارندے زکوٰۃ لینے آئیں گے صدقہ بھی ان کو دے دیں. اب وہ صدقات اور زکوٰۃ خربوں میں جمع ہو.
بلا مبالغہ. اور جب ایک دفعہ زکوٰۃ کا نظام صحیح قائم ہو جائے گا نا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی ایکسٹرا ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس میں بہت برکت ڈالے. وہ ہے کہ ہم زکوٰۃ سے دور چلے گئے تو یہ بینکنگ سسٹم پہ آگے ہمارا زوال سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا کہ حکومتیں جو ہے ہماری تتر بتر ہو گئی. نا اہل لوگ حاکم بن گئے. ان لوگوں نے فراڈ کرنے شروع کر دیے. لوگوں نے ان پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا اور اسلام کا نظام ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے کولیکٹیو سسٹم بھی ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد چونکہ یہ تھے بھی زیادہ تر چور اور ٹھگی, ایک عرصے سے ہم ٹھگوں کو بھگت رہے, صرف یہ 2-4 لوگ نہیں ہیں, تو لوگوں کا اعتبار بھی ختم ہو گیا. اب زکوٰۃ تو دینی ہے, اب حکومت نہیں لے رہی تو کیا کریں, پھر پرسنل لیول پر لوگوں نے دینی شروع کر دی. اس کے بہت سارے نیگیٹو افیکٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ریونیو کا سورس نہیں ہے, تو پھر وہاں پر ٹیکس لگاتی ہے. اب دیکھ لیں, یعنی اگر آپ کا, میں پچھلی دفعہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میرا بل جو تھا وہ 45,000 تھا اور 55,000 تھا, اور اس پر 45,000 ٹیکس تھا میرے گھر کے بل. اب آپ دیکھ لیں, اسی طرح آپ ہر چیز کے ساتھ بھگت رہے ہیں. دوائی تک پر آپ ٹیکس دے رہے ہیں, گندم پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں, کس چیز پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں, اور وہ ٹیکس کتنا انسین ہے, کیونکہ حکومت کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہوئی کہ جب لوگوں کو پرسنل لیول پر ایزی منی ملنے لگی تو بھکاری بن گئی. لہٰذا آپ دیکھیں رمضان چڑھتا نہیں اور آپ کے دروازے توڑنے لگتے ہیں لوگ, اور ٹھیک ٹھاک ہوتے. اگر آپ ان کے گھر جا کر دیکھیں تو آپ جیسی نارمل لیونگ. ایک میری دوست ہے, ان سے ایک خاتون نے فون کر کے بڑا رو پٹ کر پیسے مانگے, تو انہوں نے بڑی مشکل سے ارینج کر کے ان کے لیے پیسے دیے. تو جب وہ دینے کے لیے دروازے پر آئی, وہ خاتون لینے کے لیے آئی, تو ان کے ہاتھ میں بھائی پراپر آئی فون اور تیار ہوئی اور باقاعدہ جو ہے بائک جو ہے, یہ کیا ہوتی ہے, اسپورٹ بائک, اس کے میاں کی وہ گن کے کھڑا ہے وہ, تو وہ سڑک کہتی ہے میرے پاس تو اینڈرائڈ ہے بٹ 20-25 ہزار کا, میں آپ سے 4 سال پیچھے کی بات کر رہی ہوں. کہتی 1.5 لاکھ کا اس وقت آئی فون 8 لے آنے آیا, تو کہتی اس کے ہاتھ میں آئی فون 8, میں افورڈ نہیں کر سکتی, میں رکشوں پہ دھکے کھاتی ہوں, بسوں پہ دھکے کھاتی ہوں, اس کے میرے پاس اسپورٹس بائک مجھ سے لے گئی. اس طرح کرتے ہیں لوگ. تو یہ بھیک مانگنے کا, بھیک منگا ہونے کا کانسیپٹ آ گیا. دیکھیں, جب گورنمنٹ کسی کو دیتی ہے نا تو وہ بھیک نہیں ہوتی, وہ تو گورنمنٹ پر حق ہے ہمارا, وہ تو اور چیز ہے. تو یہ بہت ساری اس کے ساتھ پریشانیاں پیدا ہوئی. یہ سسٹم ختم ہوا جب اسلامی حکومتیں ختم ہوئی. پھر جو اگلے ممالک بنے بھی, جیسے پاکستان آزاد ہوا, تو جو گورنمنٹ بنی اس میں اسلام کی سینس تو ہے ہی نہیں, لہٰذا وہ کوئی اسلامی نظام نہیں رن کر پا رہے, انہوں نے کوشش ہی نہیں. اوپر سے بددیانتی مزید ایک مصیبت ہے. آپ دیکھیں دبئی میں صحرا ہے نا دبئی, اور عیاش بھی ہیں وہ لوگ ہو گئے میں, لیکن دیانتدار ہے نا اپنے ملک کے ساتھ. انہوں نے صحرا کو گلزار بنا دی. ابھی جو انہوں نے پارک بنایا ہے, اتنا کوئی حسین ہے نا, سڑ جاتی ہوں میں دیکھ کر. کیوں؟ پاکستان میں کیا نہیں ہے. پاکستان جیسے مالا مال ملک کو ذلیل کر کے رکھ دیے لوگوں نے, ہمیں بھکاری بنا دیے لوگ. حالانکہ پاکستان میں ہر چیز ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کی بددیانتی. دنیا میں سب کچھ بھر سکتا ہے, ان کے پیالے نہیں بھرتے. بہت ہے جی, آپ کی سوچ سے زیادہ ہے, بہت زیادہ. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ ان کی سسٹم کیوں ختم ہوا؟ جب حکومتیں ہماری ختم ہوئی تو آگے جو لوگ آئے وہ نہ آئے, نہ ان میں اسلام کا فہم ہے اور نہ اسلامی نظام چلانے کی طاقت. کیونکہ جب اسلام کا نظام قائم کریں گے مخالفت ہوگی. لیکن اللہ کہتی ہے نا, میرے بندے وہ ہیں جو کسی لعنت ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تم نہیں مانو گے تو میں دوسرے بندے لے آؤں گا. وہ ایسے ہوں گے جو کسی کی پرواہ نہیں کریں گے, اللہ سے محبت کریں گے شریف, اور کسی لومو لائن کی طرف توجہ نہیں دیں گے. تو وہ طاقت ہونی چاہیے. کسی کی مت سنو, وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں. باقی زندگی موت کامیابی ناکامی اس کے ہاتھ میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر. تو سب اس کے ہاتھ, لیکن کم از کم کھڑے تو ہوں, وہ طاقت ہی نہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے جی. کاش کوئی ایسا اٹھے جو زکوٰۃ کا نظام قائم کر دے. اگر نماز کا ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے اختلافات. اختلافات مذہبی بھی ہیں,
سیاسی بھی نہیں. ان سارے اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے نماز با جماعت سے. جب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو محبت آئے گی, کیوں نہیں آئے گی؟ صحابہ میں نہیں آئی تھی؟ آئی تھی. جب 5 وقت نماز میں ساتھ کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کا خیال نہیں آئے گا؟ آئے. قدرتی طور پر اللہ دلوں میں محبت پیدا کر دیتے. تو یکجائی پیدا کرنے کے لیے, اخوت لانے کے لیے, قوم میں اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے جو حل ہے وہ ہے نماز. پھر یہ نماز کے ساتھ آپ کے اندر ڈسپلن بھی آتا ہے. بار بار ایک امام کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کی بات پہ چل رہے ہیں, تو پھر امیر کی بات سننے کا حوصلہ بھی آتا ہے, منمانی ختم ہوتی ہے, نیچرل ہے اس کا سبب. فسق کی بھی ختم ہوتی ہے عادت, نافرمانیوں کی, تو بندہ دین پر بھی آتا ہے. تو سرکشی ختم ہوتی ہے, عداوت بغض ختم ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کے نظام کے قیام کے ساتھ مال کی محبت ختم ہو جائے گی. بددیانتی, جس کو مال کی محبت ہے وہ بددیانتی کیوں کرے گا؟ وہ تو اپنا مال خرچ کر رہا ہے. جس کو مال کی محبت نہیں ہے وہ ضرورت سے زائد اپنا مال خرچ کر رہا ہے, وہ کیوں کسی اور کا مال چرائے گا؟ بددیانتی کی بنیاد کیا ہے؟ مال کی محبت. سب سے زیادہ مال میرے پاس ہونا چاہیے, بس اتنا مال ہو میرے پاس کہ جتنا فرعون کے پاس بھی نہیں تھا, قارون کے پاس بھی نہیں. مال کی محبت. آپ دیکھیں نا, جو قارون کا واقعہ بیان ہوتا ہے اس میں اس کی قوم کے لوگ کہتے نہیں اس کو کہ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو ہم پر بھی خرچ کر, اس سے تو اپنی آخرت بنا. تو وہ کہتے یہ مال میں نے اپنے علم اور عقل سے کمایا ہے, بھاگو یہاں سے. اور اس نے مال سٹور کیا ہوا تھا. آپ کا رب خود کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی جماعت درکار تھی. تو اس کو بہت مال ملا تھا مگر وہ مال اس نے سٹور کیا ہوا تھا, اس حالت میں کہ اس کی قوم بنی اسرائیل غلام تھی اور شدید غربت کی زندگی جی رہے تھے. مگر مسئلہ کیا تھا؟ مال کی محبت. وہ اپنے لوگوں کی تکلیف دیکھ رہا تھا, ان پر پیسہ خرچ نہیں کر رہا. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو دیکھیں. بنی اسرائیل نے جب ہجرت کی ہے تو سونے کا مجسمہ بنایا نا. جب انہوں نے گھر چھوڑے ہیں سونا تب بھی لے کر ساتھ لے کے گئے. ان کو شرک پر کھڑا کس چیز نے کر دیا؟ مال کی محبت. اصل میں تو سونے کی پجاری. تو مال کی محبت بڑی مصیبت ہے, اور آج ہم سب اس میں ہیں پھنسے ہوئے. کہیں نہ کہیں اس سے نکلنا. یہ بات نہیں کہ اچھا کپڑا نہ پہنے, پہن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہن لیتے, اچھا کھانا بھی کھا لے, کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں. مقصد حیات کچھ اور. تو مال بھی استعمال کریں جنت کے حصول کے. متاع حسنہ اور متاع سو دونوں ہیں. متاع غرور, مال متاع غرور بھی ہے, دھوکے کا سامان, اور متاع حسنہ بھی ہے. تو دیکھ لیں صحابہ نے کیسی ماشاءاللہ جنتیں خریدی. انصار اس میں بہترین ہے گروہ. مہاجر تو ہجرت کر کے آ گئے تھے نا, زیادہ پیسے نہیں تھے, تو انصار نے اپنا گھر بار سب کچھ بانٹ دیا ان کے ساتھ. اور انہیں کو بے وقوف کہتے تھے نا. یہود منافق ان میں سے جو خود اوس اور خزرج میں سے تھے, عبداللہ بن ابی وغیرہ. تو اللہ نے خود کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. لیکن پتہ نہیں اللہ نے کیا درجے دیے ہوں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کو بے وقوفی اور عقل کی ایک بات بتاتی ہوں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. تو ایک صحابی آئے انصاری, اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو درداء بھی انصاری ہی ہیں. وہ کہنے لگے کہ میں غریب آدمی ہوں, میرے گھر کے ساتھ میرا ہمسایہ ہے, ایک اور کو بھی ساتھ لائے. تو کہنے لگے کہ میرا ہمسایہ ہے, تو اس کا درخت ہے کھجور کا, جس کی شاخیں میرے گھر میں آتی ہیں, تو کھجوریں گر پڑتی ہیں, جب پکتی ہیں میرے بچے اٹھا کے کھا لیتے ہیں. یہ اتنا سخت ہے, یہ میرے بچوں کے منہ سے نکلوا لیتے, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کھجوریں نہیں توڑتا, لیکن اس سے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ اگر میرا بچہ کوئی اٹھا کے کھا لے تو ایسا نہ کیا کرے. یہ نہیں مانتا, تو آپ اسے کہیں. آپ نے کہا کہ میری بات سنو. اس بندے کو کہا دیکھیں یہ ہے عقل اور بے عقلی, کون سفہا میں سے ہے اور کون جو ہے عقل مند, کون اولی الالباب میں سے. ابو درداء بیٹھے ہی واقعہ دیکھ رہے. تو آپ سے وسلم سے کہا وہ بھی مسلمان تھا مگر منافق تھا, یہ اس کے عمل نے ثابت کیا. وہ کہنے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میرے ساتھ ایک سودا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہیں.
پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ منع کیا کرو، جو اس کے گھر شاخیں جاتی ہیں وہ کھجورے سے دے دیا کرو. کہنے لگا میں نے نہیں دی. آپ نے کہا اوکے میرے ساتھ ایک سودا کر لو، ڈیل کر لو. تو کہنے لگا کہے آپ نے کہا جنت کے ایک درخت کے بدلے میں یہ درخت بیچ دو، درخت اس کو دے دو، میں تمہارے ساتھ جنت کا ایک درخت کمٹ کرتا ہوں. کہنے لگا مجھے سودا منظور ہے. آپ چپ کر گئے، چلا گیا وہ. ابو درداء نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آفر صرف اس کے لیے تھی کہ میرے لیے بھی ہے. آپ نے کہا جو بھی اس درخت کو خرید لو. ابو درداء نے اس کو کہا کہ میں نے یہ درخت خریدنا ہے تم سے. پیچھے گئے. اب اس کو پتا تھا کہ ابو درداء موجود ہے، سنا ہے، تو وہ بڑا سیانہ تھا نا، بڑا عقل مند تھا، وہ سفہا میں سے تھوڑی تھا. وہ کہنے لگا ابو درداء قیمت کیا دو گے؟ ابو درداء نے کہا جو تم کہو. اب ابو درداء کا کھجوروں کا باغ تھا. وہ کہنے لگا میں تمہارا پورا باغ لوں گا اور یہ درخت دوں گا. ابو درداء نے پورا باغ دے دیا. اور میں آپ کو جینون حدیث سنا رہی ہوں، اوتھینٹک. ابو درداء نے پورا باغ دے دیا. واپس آئے اور وہ درخت یعنی کہ اسے دے دیا. ڈیل ہو گئی. انہوں نے آ کر ان کو کہا یہ درخت آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے گرد وہ دیوار بھی ایسے کر لی گئی. باغ میں آئے، اندر نہیں گئے. بیوی کو آواز دی، باہر بلایا، کہنے لگے سامان پیک کرو جانا ہے. ان کا گھر بھی باغ میں ہی تھا جیسے ہمارے کسانوں کے ہوتے ہیں. ان کی بیوی نے کہا کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے یہ بات ہے اور میں نے اس درخت کے بدلے باغ بیچ دیے. ان کی بیوی کہنے لگی کہ ام درداء کے نام سے مشہور ہے. وہ کہنے لگی وہ درداء آپ نے سب سے اچھا سودا کیا، بچوں کو لیا، سامان اٹھایا، چل پڑ. اب آپ دیکھیں خود وہ بے آسرا ہو گئے تھے اس پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیوی بچوں کو جہاں بھی کسی عزیز کے گھر ٹھہرایا ہوگا کچھ تو اس وقت کیا ہوگا نا، کیونکہ ٹھیک ہے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے لیکن فٹافٹ کھڑے قدموں تو کچھ نہیں ہونا تھا نا، ٹائم لگنا تھا. تو بیوی بچوں کو جہاں بھی چھوڑنا تھا چھوڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ڈیل کر لیا. آپ نے کہا مجھے پتا چل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پتا چل چکا ہے آپ ڈیل کر چکے ہیں. ابو درداء نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے لیے کھجوروں کا باغ دکھایا جو جنت میں لگایا. اب یہ دیکھ لیں، یہ ہے سفہا اور اولو الالباب کا فرق. یعنی میں کہتی ہوں اس سے زیادہ بد نصیبی کسی کی کیا ہو سکتی ہے، جسے نبی اپنی زبان سے آفر کرے کہ میں تمہیں جنت میں ایک درخت دیتا ہوں بدلے میں یہ درخت دے دو، اور وہ کہتے ہیں نہیں. اور کتنا عقل مند تھا نا، اس نے پورا باغ لے لیا ابو درداء. اور ابو درداء اس کی نظروں میں کتنے بے وقوف تھے، بے وقوف اعظم، جنہوں نے باغ دے کر وہ ایک درخت خرید لیا، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں کسی کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا کہ ابو درداء مجھے اللہ نے وہ باغ دکھایا ہے جو آپ کے لیے لگایا گیا. نہیں ایسی بات میرے علم میں بات میں نے نہیں ایسا پڑھا. اگر کہیں آپ نے پڑھا ہے تو اس کو چیک کر لیجئے گا. تو حدیث یہی بیسیکلی جو میں نے جو پڑھی ہے وہ یہی ختم ہو جاتی. مستد احمد کی حدیث ہے لیکن حدیث اوتھینٹک ہے. تو یہ ہے جی عقل مندوں اور بے وقوفوں کا معاملہ، یہ ہے سفہا اور اولی الالباب. تو اب کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف، اس کے پیمانے ایمان والوں اور بے ایمانوں کے لیے الگ ہے، مسلموں اور غیر مسلموں کے لیے الگ. تو اللہ ہمیں صحیح پیمانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ نعت کا شعر ہے، پنجابی نعت ہے، خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایم عمرہ گالی. وہ اس آیت پر فٹ بیٹھتا ہے نا، انؤمن کما آمن السفہا، ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے. اور ابو درداء کو دیکھیں کتنا عمدہ سودا کیا ابو درداء نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی، ابو درداء سے کہا بھی ابو درداء آپ نے بہت اچھا سودا کیا. بے شک. اور دیکھیں یہ ویسے بہت بڑا قدم تھا، بہت بڑا قدم تھا، لیکن بالکل ماشاء اللہ ایمان والی عورت تھی ام درداء. ایسے تھے صحابی، ایسے تھے صحابیات. تو یہ ہے مال کی محبت. دیکھیے مال کی اتنی شدید محبت، میں واقعی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس بندے کا دل کتنا سخت تھا. وہ ہمسائے کے بچے کے منہ سے کھجور بھی نکال لیتا تھا، لیکن ان کو نہیں دینی نا، ہمسایوں کو نہیں دینی. دل کی سختی، دل کی سختی اور مال کی بے شدت محبت کہ میری یہ کھجور کیوں کھائی. اتنا اس کو مال محبوب تھا، اتنا مال محبوب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی وہ ایک درخت اس کو دینے کو تیار تھا. پہلے تو آپ نے درخت کہا ہی نہیں تھا، آپ نے کہا تھا جو شاخیں اس کے گھر جھکتی ہیں اس کی کھجوریں اس کو دے دیا. وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوا.
یہ ہے مال کی محبت. اور جب مال کی بجائے اللہ اور رسول کی محبت آتی پھر فیصلے ابو درداء جیسے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ مسئلہ ہے مال کی محبت. تو دو چیزیں، ایک نماز کا قیام اور دوسرا زکوٰۃ کے نظام کا قیام. نماز بھی ایک سسٹم کے طور پر قائم کی جائے اور زکوٰۃ بھی. تو آپ کی یہ جو آپسی اختلافات ہیں، سیاسی، سماجی، فقہی، بڑی حد تک کم ہو جائیں گی. آپ نے مکہ میں کسی کو لڑتے دیکھا؟ حرمین میں کیوں نہیں لڑتے؟ وہاں ہر وقت ساتھ کھڑے ہوتے، نہیں لڑتے، بیئر کرتے. یہاں تماشا لگاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ زکوٰۃ کا جو سسٹم چلے گا اس کی وجہ سے ہمیں یہ قرضے نہیں لینے پڑیں گے. ہمارے قرض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، مدینہ سود میں ڈوبا ہوا تھا، سارا قرض ادا ہو گیا تھا 5-6 سالوں میں، زکوٰۃ سے ہوا تھا. ایسا ہی ہوگا، سب معاملے سمٹ جائیں گے اور ہم اپنے آپ کے بل بوتے پر کھڑے ہو جائیں گے. اور جو ورک و مارکین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے کام میں سب جٹ کر ایک ہو کر لگ جائے. تو نماز اور زکوٰۃ سے خود بخود ہو جائے. تو یہ حل ہے جی ہمارے مسئلے. یہی حل اللہ نے یہود کو بتایا تھا. یہود اسی کنڈیشن میں تھے جس میں آج ہم ہیں. تو اللہ نے کہا اگر یہ کام کر لو گے تو تم نکل آؤ. یہی کوشچن سوچی کہ نماز کا جب ذکر ہو گیا تو رکوع کا پیدا رکوع کا، ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ اسی لیے کہ اجتماعیت، نیکی کے کاموں میں مل کر ایک جماعت کی طرح کام کرو. ٹیم ورک کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو ٹیم بنانی ہے. اور ٹیم کا اصول کیا ہوتا ہے؟ ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بات مانی جائے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ یہ جو حدیث اور سنت اور اچھا، حدیث اور سنت جو ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں کس پہ نازل ہوئی؟ یہ نازل نہیں ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس کو لکھا گیا. اصل میں ٹیکنیکلی ان میں فرق ہے، ورنہ یہ ایک ہی چیز ہے. حدیث کہتے ہیں بات کو اور سنت کہتے ہیں طریقے کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو سنت کہتے ہیں اور آپ کے قول کو حدیث کہتے ہیں. اس طرح یہ ٹیکنیکلی الگ ہے کہ آپ کی بات اور آپ کی آپ کا فعل، آپ کا عمل، جو بھی کہہ لیں، فعل، عمل، طریقہ. تو اس کا ٹیکنیکلی یہ الگ ہے. باقی ویسے یہ ایک ہی ہے. آپ کی سنت کا پتہ آپ کی حدیث سے ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث اور سنت میں ماننے کا ٹیکنیکی فرق ہے. حدیث سے مراد ہے آپ کی بات اور سنت سے مراد ہے آپ کا طریقہ. یہ سب کچھ حدیث کے اندر ہے. تو حدیث میں پھر 3 طرح کی حدیثیں ہیں. حدیث قولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ پڑھنے کا بھی میں نے آپ کو بتایا. دوسرا ہے حدیث فعلی کہ جس میں آپ نے کوئی کام کیا، جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، تو یہ صحابہ کا بیان ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے. اور تیسری ہے حدیث تقریری، تقریر مقرر کرنے سے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے منع نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کام کو جاری رکھا نا، مقرر کرتی ہے. تو اس طرح سے حدیث کی 3 قسمیں بنتی ہیں. تو ٹیکنیکلی سنت کے معنی طریقہ اور حدیث کے معنی بات ہے، ورنہ اصل میں دونوں ایک. ہاں، اہل حدیث اور اہل سنت وہ خالی فرق کرنے کے لیے نا. ہم الگ ہیں، تو ہم اہل سنت ہے اور ہم اہل حدیث ہیں. کچھ بھی نہیں، نام ہی کچھ نہیں، خالی جھگڑا ڈالنے کے لیے. وہ بھی پا رہے ہیں، وہ بھی اسی پیروی کر رہے ہیں. لڑائی کیوں پائی ہوئی ہے؟ ہاں، پیسہ کمان لی. آپ پیسہ کمان لی، ایک ہو کے بھائی یہ پیسہ کیوں کمان لی؟ سب اپنی اپنی دکان چلا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہو، لیکن دنیا چ سب تو بڑا جڑا لوگوں نے کاروبار لگایا ہوا ہے نا، وہ مذہبی جی. اور اہل سنت اہل حدیث جو ہے وہ اہل سنت کے لاکھ یعنی کہ انہاں دے جو ہے یعنی کہ بدعت شرک وغیرہ کرتے ہیں، اہل سنت کرتے ہیں نا. اور اہل سنت کیسے اہل حدیث کہتے ہیں نا، کہ اگر اہل سنت اہل حدیث کچھ بھی نہیں کہتے، بس کیا کہتے ہیں اگر کوئی کہہ دے نا ایسے نہیں ایسے کرنا ایسے نہیں، تو پتہ کی انہوں نے صرف ایک لفظ بولا کہ یہ جو ہم آپ ہو گیا، یہ ہم آپ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਰ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਮਤ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ 99.9% ਟੀਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਤਕਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਰਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਅਕੀਦੇ ਔਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸੁन्नी कहलवाते ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁन्नी ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੁन्नी ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਮੁਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। तो वो उन्हें कोई जवाब देते कि तुम क्या काम करते ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ तो भी सारा सुन लेंगे। मेरे सिर्फ मेरे अपने नंबर 5 से के देखो काट के रह गए ने, जो अगर कोई है भी तो साथ ही मेरे ना इस तरह दबाना शुरू कर के तू बोली ना। अच्छा उन्होंने की वो कोई भी करता है कि जवाब तो नहीं देते, सिर्फ एंड जान के तो हवाती होगी बस। ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बेहतरीन नाम लेंगे सिर्फ एक मिनट अनसरी यास्मीन अब चली जाए, मैं कल आपसे बात करती हूँ। जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। दुआ पढ़िया करे अल्लाह ताला हक और बातिल आपको खुद ही बातें करता अल्लाहुम्मा अरिनल हक़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअह। ये बेहतरीन है कि ये दुआ पढ़े हक बातिल खुदा हाफिज़। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपने लिए बिल्कुल हम ये दुआ मांगे, दुआ पढ़ा करें आप हक बातिल खुद ही अल्लाह दुआ पढ़ने से इंशाल्लाह हक बातिल वाज़े होगा। लेकिन जहाँ तक बात तबलीग की है, जैसे नुसरत आपा करती हैं, वो तो फिर करती रहनी पड़ेगी। और एंड पे वाकई उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मेरी अपनी फैमिली में आपको मैं पता है, मेरे भाई का ही मसला है, तो फिर एंड पे वही आपा ए भाभी हो गई है, बददीन हो गई, मैं गल नहीं करना चाहती, गल मुक जानी है इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अल्लाह दिलों को खोल दे, इसके सिवा कोई हल नहीं। जी आयशा इमरान, आप क्या पूछना चाहती हैं या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत फ्लू हुआ है आपको? हाँ जी, शुरू हो गया, बस मौसम जो ऐसा चल रहा है। जी मैंने ये जो अभी आपने सुनाया ना, वो बीच में कोई बोल रहा था तो मेरी अब थोड़ा सा आवाज मुझे कट रही है एक्चुअली, आज बहुत ज्यादा ना आपकी, तो मेरी थोड़ी सी ये वाकया जो है अबू दर्दा वाला कुछ मिस हो गई चीजें। एक तो मैंने ये पूछना था कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस बंदे से कहा, उसको जन्नत के बाग का कहा या जन्नत के दरख्त की ऑफर दी थी, जन्नत या के बारी दरख्त बारी की, दोनों दी थी? नहीं ऑफर जन्नत के दरख्त की दी थी। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा कि आपके घर से जो टहनियां आ रही हैं पड़ोसी के घर, उसकी खजूरें उसी को दे दे। तो उन्होंने कहा जी अच्छा नहीं, मैंने नहीं देनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ठीक। वसल्लम ने उस पर उनको कोई ऑफर नहीं की थी, वैसे ही कहा कि सदका कर दो उस पर, तो वो कहने लगे नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा आप मेरे साथ एक डील कर लें, इस दरख्त के बदले में जन्नत का एक दरख्त ले लें। तो उन्होंने कहा जी मुझे ये सौदा मंजूर है। आप चुप कर गए, वो चले गए दोनों। फिर अबू दरदा ने पूछा कि क्या ये ऑफर सिर्फ इनके लिए है या मेरे लिए भी? आपने कहा जो भी खरीद ले। तो अबू दरदा गए और उन्होंने उनसे कहा मैं दरख्त खरीदना चाहता हूँ। अब वो बंदा बड़ा सियाना था ना, बड़ा अक्लमंद था, तो उसने देखा था कि अबू दरदा तो वहां बैठे थे, वो समझ गया कि ये जन्नत के चक्कर में आए हैं। और हाँ जन्नत के चक्कर में, मैंने इंटेंशनली कहा है कि जन्नत के चक्कर में आए हैं। तो वो कहने लगा कि मैं इसको यानी इसकी कीमत मेरी मर्जी की होगी। तो उन्होंने कहा पूछो। अब अबू दरदा को जानता तो उसे पता था इनका बाग बड़ा जरखेज है, तो कहने लगा तुम्हारा पूरा बाग लूंगा। अबू दरदा ने कोई बहस नहीं की, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैंने पूरा बाग दिया। डील हो गई, सब कुछ हो गया, और दीवार को थोड़ा सा जो है वो करके वो दरख्त उसकी तरफ कर दिया गया। ये सब कुछ करके उन्होंने घर आकर बीवी को बताया, और बीवी भी फौरन कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा सौदा किया अबू दरदा। सामान उठाया और चले गए। तो जब ये फिर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त खरीद कर दे दिया उनको, आपने कहा मुझे पता है। तो अबू दरदा ने कहा किसने बताया? तो उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे वो बाग दिखाया अबू दरदा, जो इस बाग के बदले आपके लिए जन्नत में लगाया गया है। और मुझे ठीक से मैंने इस बात को इसलिए रेफर नहीं किया कि मुझे तादाद याद नहीं है, शायद आपने 1000 कहा था कि उसमें 1000 खजूर का दरख्त है, क्योंकि जो आपका बाग है ना अबू दरदा का, उसमें 100 दरख्त थे। तो अगर मुझे ठीक याद है, क्योंकि मिकदार मुझे याद नहीं थी, तादाद याद नहीं थी, इसलिए मैं रेफर नहीं कर रही थी
کہ آپ نے کہا کہ اس درخت میں اس باغ میں 1000 شاید کھجور کا درخت ہے یا شاید 1,00,000 کا کہ کھجور کا درخت ہے، وہ باغ مجھے دکھایا گیا. تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر یہ باغ خرید لیا. تو اس باغ میں ملے گی جنت میں انشاءاللہ ہمیں. اللہ ہمیں اہل جنہ میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. اور دوسرا میں نے نا 12 ربیع الاول والی بات پوچھنی تھی کہ کیا اس ایک کی سیکنڈ رکیے اتھینٹسٹی گا. ٹھیک ہے؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اپنا یہ سوال عائشہ دوبارہ دہرائیے گا کیونکہ میں نے کسی سے بات جی کرنی تھی، میں نے بند کر دی تھی ریکارڈنگ. جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، یہ ایک بات کنفرم ہے؟ یہ کیونکہ یہ کنفرم ہے. بات ہو گئی تھی کہ پیر والا دن جو آپ کی پیدائش کا دن ہے وہ نہیں آتا 12 ربیع الاول کو، یا تو 8-9 کو آتا ہے یا پھر آگے اسی طرح ڈیٹس بنتی جیسے وہ. جی اس کی کنفرمیشن کے بارے میں پلیز بتائیں کہ کہاں 12 مینشن ہے ربیع یہ الاول کی یہ آپ کو صحیح حدیث ہے اس جواب بارے میں، خیال جیسے سے مل پیر کے. جائے گا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، یہ کنفرم ہے. میں آپ سے شیئر کر دوں گی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكَ. اللہ رب کریم ہم سے قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.